अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड टू सी यू ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर आज अपना खुद पर यकीन का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला वक्त में बरकत भी देंगे। अल्लाह ताला मुझे क्लैरिटी ऑफ स्पीच भी देंगे कि मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रही हूँ वो आज मुकम्मल हो जाए। तो आप सबकी बहुत सी दुआओं का, आप सबकी बहुत एनकरेजमेंट का जज़ाकिल्लाह खैरन। अल्लाह ताला हम सब से हमारी मेहनत कबूल करें। जो बहनें इस वक्त फर्स्ट टाइम सुन रही हैं, जो बच्चियां फर्स्ट टाइम सुन रही हैं, ये पार्ट 3 है और इसका मोटिवेशनल टॉक का टॉपिक है खुद पर यकीन। This is not actually based on any ayah of Quran specifically, लेकिन इसको आप यूँ कह सकते हैं कि यस दिस इज़ अ टॉपिक जिसके अंदर जहाँ-जहाँ मुझे महसूस होता है कि मुझे अपनी बात में वेटेज लेकर आना है, तो मैं कुरान की आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वहाँ कोट कर देती हूँ। सो मेजर टॉपिक जो हमारा है वो टाइटल वाइज़ आपके सामने है। टुडे वी आर इंशाल्लाह कवरिंग द लास्ट पार्ट, इट्स अ पार्ट 3। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने जितना भी इस टॉपिक पर बात की है, हमने ये देखा कि ज़िंदगी के मकसद को और अपनी ज़िंदगी को भरपूर गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान के लिए 3 तरह के इल्म का इंतज़ाम किया है और हम ग्रेजुअली उन चीज़ों को समझते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने अब तक ये देखा था, कल के लेक्चर का सिनॉप्सिस आपके सामने रख रही हूँ कि हमारे फिज़िकल सर्वाइवल के लिए अल्लाह ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं। इन्हीं 5 सेंसेस से हम दुनिया की नेमतों को भी एन्जॉय करते हैं। ये 5 सेंसेस का जो इल्म, जो रॉ इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में आती है या हम हासिल करते हैं, ये टेम्परेरी होती है। जैसी ज़िंदगी खत्म होती है, ये इल्म भी खत्म हो जाता है। फिर हमने ये देखा था कि इन इन 5 सेंसेस से जो हम इल्म हासिल करते हैं, जो हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, यकीनन वो हमारे फिज़िकल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि वो 5 सेंसेस का इल्म इतना नहीं होता कि इवन हमें अपनी जिस्मानी ज़िंदगी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे सके। आपको मेरे इस जुमले से वो 3 मिसालें क्लिक कर जाएँगी, जो कल मैंने आपको हियरिंग के लिए या जो मैंने आपको आई बॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो मैंने स्किन के ऊपर एंट का चलना था उसकी फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन की थी। तो हम जहाँ फिजिकल बीइंग हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने हम इंसानों को इंटेलेक्चुअल बीइंग बनाया है। हमारी 5 सेंसेस से आने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो भी वक़्ती है और एज़ एन इंटेलेक्चुअल बीइंग जो हमारे पास अपनी अक़ल से इन्फॉर्मेशन आती है जिसको हम प्रोसेस करते हैं, वो भी वक़्ती होती है। लेकिन जब तक हम इस ज़मीन के ऊपर हैं, अल्लाह ताला ने हमें थॉट पैटर्न बनाने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने हमें सोचने-समझने की सलाहियत दी है। इसी इंटेलेक्चुअल बीइंग होने के एस्पेक्ट में ही हमारी मेमोरीज़ होती हैं हमारे साथ जो हम रिटेन करते हैं। इंसान का ब्रेन अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जो चीज़ एक दफ़ा उसके ज़हन से टकरा जाती है, यानी जो आपकी इन्फॉर्मेशन में आ जाता है, वो इंसान वक़्ती तौर पर भूल तो सकता है, लेकिन फाइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहाँ स्टैक रहता है। तो हम फिज़िकल बीइंग हैं, हम इंटेलेक्चुअल बीइंग हैं। इसी इंटेलेक्चुअल बीइंग के अंदर हमने बात की थी कल के टॉपिक में कि ये जो हम अपने आस-पास से
علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہم انفارمیشن گیدر کر کے مختلف سرکمسٹانسز سے اپنے پاس معلومات کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، اسی کی بیسس پر ہمارے ایموشنز ڈیزائن ہوتے ہیں، بیکاز ہم ایموشنل بینگ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے عقل دی ہے، اسی لیے انٹلیکٹ دی ہے، تاکہ ہم ان ایموشنز کو ہارنس کر سکیں، ان ایموشنز کو کنٹرول کر سکیں، اور اپنی زندگی کے اندر اس عقل کے استعمال سے ہم فوکس مینٹین کر سکیں۔ کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فوکس انسان اپنی زندگی میں مینٹین کر پاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشنز سے بچاتا ہے، اور انفارچونیٹلی ہم اس وقت ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں بہرحال جس کو ورلڈ آف ڈسٹریکشن کہا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کانسٹنٹلی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا فوکس مینٹین نہیں کر پاتے، ہم کنسنٹریشن مینٹین نہیں کر پاتے، اور ان لیکچرز کا، ان ٹاکس کا میجر مقصد ہوتا یہی ہے کہ یہ جو ہم اپنا فوکس سپین کم سے کم محسوس کرتے ہیں، یا جو ہم اپنے بچوں کے اندر فوکس سپین کم محسوس کرتے ہیں، کنسنٹریشن سپین کم محسوس کرتے ہیں، ہم اس کی ریزنز کو جان کر اپنی اصلاح کر سکیں۔ دیکھیں، جہاں تک چھوٹے بچوں کی ماؤں کی بات ہے، انفیکٹ بڑے بچے بھی اکثر مائیں کہتی ہیں کہ جی بچوں کا جو ہے نا وہ جو اٹینٹو رہنے کا سپین ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر پڑھائی کے مقابلے میں، اچھی بات ڈسکس کرنے کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں ڈسٹریکشن میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، ہم بھی جلدی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر بھی اس چیز کو رکھ کے دیکھ سکتے ہیں، اور بچے بھی جلدی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو بچے ہوں یا بڑے ہوں، یہ ہم نے جو کل بات کی تھی کہ ناؤ وی آر لیونگ ان دا میٹافور آف نیٹ ورک، اور یہ نیٹ ورک جو ہے یہ ہر طرف ہمارے موجود ہے اس وقت، اور ڈسٹریکشن کا نیٹ ورک ہو یا وہ نیٹ ورک جو ہے وہ فرام علم پوائنٹ آف ویو ہو، یا وہ نیٹ ورک فرام سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو ہو، یا وہ نیٹ ورک فرام بزنس پوائنٹ آف ویو ہو، یا وہ نیٹ ورک فرام اسپیشی ٹو اسپیشی کنیکشن پوائنٹ آف ویو سے ہو۔ کل ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس پہ بات کی تھی کہ یہ ہم بچے ہوں یا بڑے، ہم سب کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم بہت جلدی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک بچوں کی ذہنی طور پر ڈسٹربنس کی بات ہے، تو میں ہمیشہ ماؤں سے یہ بات کہتی ہوں کہ شکایت ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ بچے ڈسٹریکٹڈ ہیں، لیکن ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھا کریں فرام بچاز پوائنٹ آف ویو، اور وہ یہ کہ monkeys see monkeys do۔ بندر وہی کرتا ہے جو دوسرے بندر کو کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ تو اگر میرے بچے ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں، یا میری بات پر دھیان نہیں دیتے، یا پڑھائی پر دھیان نہیں دیتے، یا پڑھائی پر کنسنٹریشن نہیں کر پاتے ہیں، اس کا ایک میجر ریزن یہی ہے کہ وہ ہمیں ڈسٹریکشن میں بزی دیکھتے ہیں۔ تو وہ ظاہری بات ہے جو ہمیں کرتا ہوا دیکھیں گے وہ وہی کام خود بھی کرتے ہیں، اور اگر ماں ڈسٹریکٹڈ نہیں ہے سوشل میڈیا پر یا موبائل فون پر، تو بہرحال بچوں کا نیٹ ورک ایسا ہے، بچوں کے آس پاس کی جو ایک یو کین سے لائف ایسی ہے، بچوں کے ماحول ایسے ہیں کہ وہ ڈسٹریکشن کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے ڈسٹریکٹڈ ہیں۔ تو جب بھی آپ بچوں کی ڈسٹریکشن کی بات کریں، سب سے پہلے اپنے اوپر اپنا میگنیفائنگ گلاس ضرور رکھا کریں، اس لیے کہ ہر دفعہ نہیں لیکن موسٹ آف دا ٹائم دس از ویری پریکٹیکل اپروچ اف یو ول کیپ ان آور مائنڈس کہ بچے ہماری غلطیوں کا ہی ریفلیکشن ہوتے ہیں۔ وہ غلطیاں جو ہم میں شاید بہت مائنر لیول پر ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کے اندر وہ میگنیفائڈ فارم میں نظر آتی ہیں۔ تو جہاں بچوں کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہم بیٹھیں، وہاں ایک میگنیفائنگ گلاس ہم اپنے اوپر بھی ضرور لگائیں کہ ہم اپنی سارا دن کی انرجی کہاں فلو کرتے ہیں۔ اس لیے کل میں نے آپ کو یہ بات مینشن کی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس جیسے زندگی لمیٹڈ ہے، ایسے ہی ٹائم اینڈ انرجی بھی لمیٹڈ ہے۔ سو وی نیڈ ٹو لرن دیٹ ہاؤ وی کین پرائرٹائز آور ریسپانسبلٹیز، تاکہ ہم ان جگہوں پر زیادہ وقت لگائیں جو ہماری اس دنیا کے اندر ذمہ داری کے اینگل سے بہت امپورٹنٹ جگہ ہیں، اور ہم دیکھیں کہ ہماری انرجی کس طرف فلو ہوتی ہے سارا دن۔ جب ہم سارا دن اپنی انرجی کو ڈسٹریکشن میں رکھتے ہیں، تو کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ لا آف پریکٹس یہی ہے کہ انسان اسی کا ایکسپرٹ بنتا ہے جس کام کے اندر وہ زیادہ وقت لگاتا ہے، جس کام میں وہ زیادہ اپنا محنت لگاتا ہے، جس کام میں اس کی زیادہ جو ہے وہ اپروچ اٹیچ ہوتی ہے، اسی چیز کو انسان جو ہے وہ اس میں ایکسپرٹ ہوتا جاتا ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پڑھنے والی اور سننے والی خواتین ہیں، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ان دا ایجوکیشن فیلڈ، اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ فرام سوشل
social aspect, from community aspect, it's very important from family aspect, it's very important from role allocation aspect. कि वो कहते हैं कि I am responsible for the energy I am releasing around, or I am responsible for the energy I am releasing in the world. तो आप और मैं जिम्मेदार हैं, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ऐसा ही एक जिम्मेदार इंसान बनाता है कि मैं अपने आसपास क्या वाइब्स जो है वो छोड़ती हूँ, मैं अपने आसपास कौन सी एनर्जी क्रिएट करती हूँ, मैं अपने आसपास किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो लोगों को डील करती हूँ, तो लोग भी फिर उसी हिसाब से जो है हमारे साथ होते हैं। ये जो हमारे बच्चे आज बहुत जल्दी हार मानने वाले हैं, यानी उनके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है, छोटे छोटे फेलियर्स के ऊपर उनका नर्वस ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, ये इसलिए है कि बच्चों में इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है। आप सोचें, जिस माँ में इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होगी, उसके बच्चे के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इमोशनल स्ट्रेंथ की कमी ग्रेजुअली होती जाएगी। तो ये अल्लाह ताला ने जो हमें इंटेलेक्चुअल बीइंग बनाया है, अगर आप में से किसी खातून को महसूस होता है कि आई एम इमोशनली वीक, आई एम इमोशनली डिपेंडेंट, आई एम इमोशनली ड्रेन्ड, आई एम इमोशनली बैंकक्रप्ट, ये सब वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आज हम अपने आसपास कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। और ये हकीकत है कि खवातीन जो हैं वो ज्यादा इन चीजों को फेस कर रही हैं ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, उनमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप और मैं इस वक्त जहां अल्लाह के कलाम के सामने आकर बैठ गए हैं, वहां हम आउटसाइड फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आउटसाइड फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम आज कदम उठाएंगे, उसका इम्पैक्ट हमें शायद 20 साल के बाद या हो सकता है 30 साल के बाद नजर आए। हो सकता है मैं उस वक्त दुनिया में मौजूद हूँ या मैं उस वक्त दुनिया में मौजूद ना हूँ। तो हमने अपने आप को आज उन टूल्स के साथ दोबारा से खड़ा करना है कि जहां मैं अपनी सराउंडिंग को ना भी बदल सकूं फौरन, मैं अपनी अप्रोच को बदल लूं। तो अल्लाह ताला ने हमको इंटेलेक्चुअल बीइंग इसीलिए बनाया है कि हम इमोशनली जल्दी ड्रेन ना हो। अगर आप होती हैं, अगर आपको लगता है कि आपको घबराहट बहुत जल्दी महसूस होती है, दिस इज द वर्ड घबराहट इज एक्चुअली नॉट फ्रॉम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम इस वक्त जो है वो मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं दिस इज फ्रॉम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। उर्दू बोलने वाली खवातीन जनरली इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करती हैं कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, कुछ अनडिफाइंड फीलिंग्स हैं, कुछ घबराहट है। दीज आर द थिंग्स जिसमें एक इंसान, अब अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है, आपकी बहन है, आपकी अम्मी है, आपकी बेटी है, आपकी कोई रिश्तेदार है, आपकी दोस्त है, और वो ये कहती हैं दैट आई एम फीलिंग सम घबराहट, सम रेस्टलेसनेस, कि जिसको मैं डिफाइन नहीं कर पा रही, तो समझ जाएं उन उन खातून को, उस बच्ची को आपकी इमोशनल हेल्प चाहिए, उसको आपकी मोहब्बत चाहिए, उसको आपका केयरिंग एटीट्यूड चाहिए, उसको आपकी सपोर्ट चाहिए, उसको आपका वक्त चाहिए, उसको आपका वो कंधा चाहिए जिस जिस पर वो सर रख के अपने आप को थोड़ी सी हिम्मत दिला सके। हम डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले इंसान हैं, लेकिन हम ये ना भूलें कि अल्लाह ताला ने हमें सोशल एस्पेक्ट दिया है, और हम इस दुनिया में आइसोलेशंस में जिंदगियां नहीं गुजारते। अल्लाह ने हमें फैमिली टाइज में बांधा है, अल्लाह ने हमें सोशल टाइज में बांधा है, अल्लाह ने हमें कम्युनिटी टाइज में बांधा है, अल्लाह ने हमें उम्मत की टाइज में बांधा है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट अल्लाह ने हमें बनी आदम के टाइज में एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया है। तो हम इंसानों को अल्हम्दुलिल्लाह फुल कंप्लीट बेहतरीन ईमान के बावजूद इंसानों की जरूरत होती है। हम इंडिपेंडेंट जिंदगियां बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं गुजार सकते कि हम कहें कि नहीं हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैंने कल आपके सामने जो मेटाफोर ऑफ नेटवर्क रखा था, उसका एक मेजर मकसद ये भी था कि हम इस चीज को समझें कि जब आपके घर में आपकी बहन, आपकी बीवी, आप हो सकता है माइट बी योर हस्बैंड, आपके ससुराली रिश्तेदारों में कोई, आपके अपने बच्चों में कोई, आपके बहन भाइयों में, सिबलिंग्स में कोई, अगर आपकी दोस्त में कोई इस तरह का इंसान है जिसको इमोशनली जल्दी ड्रेन होने की आदत है, ये कंट्रोल में नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक अ डिजीज। जैसे कि किसी भी इंसान को फिजिकल डिजीज हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोग इमोशनली कमजोर होते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो उसकी वजह बन सकते हैं, बट इस वक्त हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। इस वक्त सिर्फ हमारा काम यह है कि कीपिंग द मेटाफोर ऑफ नेटवर्क इन आवर माइंड्स,
ہم اپنے اندر یہ چیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر اللہ نے مجھے انٹلیکچولی الحمدللہ اسٹیبل رکھا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایموشنلی اسٹیبل رکھا ہے، تو میں اوروں کو سپورٹ کرنے والی بنوں، میں اس کو وقت دینے والی بنوں، میں اس کو ایموشنل اسٹرینتھ دینے والی بنوں۔ آج میجورٹی لوگ جلدی ہار اس لیے مان جاتے ہیں کہ ایموشنلی وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ دیکھیں بعض لوگ بہت، آپ اپنے بچوں میں محسوس کرتے ہوں گے، آج کل تو بہت سی مائیں اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہی ہیں کہ ان کے بچوں میں کوئی نہ کوئی ایک ایموشنلی ویک ہوتا ہے، اور آپ ماں ہوتے ہوئے یہ چیز ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے دو بچے بھی پریشان ہوتے ہوں گے لیکن بہت جلدی دوبارہ سے نارمل بیک ٹو لائف ہو جاتے ہیں، پھر اپنی ڈسٹریکشن میں بزی، پھر فون میں بزی، پھر فرینڈز میں بزی، پھر اپنے جو ہے وہ جو بھی ڈسکشنز ہوتے ہیں نارمل ڈسکشنز اس میں بزی۔ اور کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اپنے اس سوچ اور اس پریشانی اور اس اپنے ایک یو کین سے ڈارکنیس میں سے نکلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے کمپیریٹو ٹو ادرس۔ تو اب اس بچے کو آپ کی تھوڑی ایکسٹرا سپورٹ چاہیے، آپ کی تھوڑی سی ایکسٹرا ہیلپ چاہیے، آپ کا تھوڑا ایکسٹرا پیار چاہیے، آپ کا تھوڑا ایکسٹرا اس کو سپورٹ چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کے آس پاس کوئی آپ کی ایسی دوست ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ جو انٹلیکچوئل بینگ بنایا ہے، اٹ ہیز سو مچ ٹو ڈو ود آر دس ورلڈلی لائف کہ ہم اس کو اسمارٹلی گزار سکیں، ایک دوسرے کی سپورٹ میں بھی گزاریں، ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہوئے گزاریں، اور صحیح طرف سوچ کو لے جاتے ہوئے گزاریں۔ انٹلیکٹ کا استعمال دیا اس لیے گیا تھا، انٹلیکٹ، عقل، برین، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مائنڈ کیپیسٹی دی اس لیے ہے کہ ہم اپنے 5 سینسز سے آنے والی انفارمیشن کو فلٹر کر سکیں، کس انفارمیشن کا میرے ایموشنز پر امپیکٹ آنا چاہیے، اگر آئے تو کتنا آنا چاہیے، اگر نیگیٹو آ گیا ہے تو کتنی جلدی اس کو فزل آؤٹ ہونا چاہیے، اگر پازیٹیو ہے تو مجھے کتنی جلدی اس کو شکر میں بدلنا چاہیے۔ یہ ہے عقل کا استعمال، جس کے لیے مجھے اور آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ برین دیا ہے، وہ برین جس کا ویٹ ہارڈلی، بڑے سے بڑا برین بھی اگر آپ ہیومن ہسٹری کے اندر اسٹڈی کریں یا سائنٹیفک نالج کے پوائنٹ آف ویو سے، سو 1 kg to 1.5 kg ہوتا ہے، اور وہ آپ کا 1 kg کا برین آپ کے 50 kg کے برین کو مینج کر رہا ہوتا ہے، 50 kg کی باڈی کو مینج کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے اس دماغ کی شکل میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس انٹلیکٹ کو پراپرلی یوز کرنا ہے۔ انٹلیکٹ کا استعمال بھی 5 سینسز کی طرح لمیٹڈ ہوگا، میں ہر وقت اس قابل نہیں رہوں گی کہ میں اپنی عقل کو استعمال کر کے صحیح فیصلے کر سکوں۔ تو عقل مند وہ ہے جو صحیح وقت پر صحیح طرح سے انٹلیکٹ کا صحیح جگہ پر استعمال کر لے۔ عقل مند وہ ہے جو اس عقل کے ساتھ سمجھے کہ انٹرٹینمنٹ کا بریکٹ کتنا ہے، کیا انٹرٹینمنٹ کو ہم انٹیمڈ چھوڑ سکتے ہیں، کیا میں اپنی خوشی کو صرف مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے تلاش کروں گی، کیا میری فیملی ٹائز صرف اس لیے ہونی چاہیے کہ مجھے مطلب ہے ان سے کوئی، یا کوئی مجھے ان سے کام ہے، یا کوئی مجھے ان سے گریڈ ہے، یا کوئی ان کے ساتھ رہنے سے جو ہے وہ مجھے صرف بینیفٹس ملتے ہیں، یا مجھے یہ بھی سوچنا ہے کہ نہیں ان کو بھی مجھ سے فائدہ پہنچتا ہے، نہیں میری ذمہ داری ہے۔ ایک عقل مند انسان ان سب اینگل سے سوچتا ہے۔ ایک عقل مند انسان صرف یہ نہیں سوچتا کہ مجھے پیسہ کیسے کمانا ہے، کس یونیورسٹی کو میں اگر اڈاپٹ کرتی ہوں تو میرا کریئر آگے سب سے اچھا ہوگا۔ ایک عقل مند انسان صرف اتنا نہیں سوچتا کہ مٹیریلسٹکلی کیا چیز خرید کے گھر میں لے آؤں کہ جس کے بعد میں ہمیشہ خوش رہوں۔ ایک عقل مند انسان ان سب چیزوں سے اوپر سوچتا ہے، اور اس لیے اگر ہم نے ان اینگل سے سوچنا شروع نہ کیا تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جہاں آج انسانیت پہنچ گئی ہے۔ آپ جا کر دیکھیں 20 سال کا بچہ، 25 سال کا بچہ، 30 سال کا ایڈلٹ، آپ ذرا ان سے جا کر گفتگو کریں اور آپ کو ایک سروے کر کے ایک جو آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس آئیں گے، میجورٹی یوتھ ول بی ولنگ ایٹ دا ایج آف 25 till 30 they will be willing to go to hang out with friends more than family. They will be willing to go for vacations with friends than family. آپ اپنے بچپن کو سوچیں اور میں اپنے بچپن کو سوچوں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم ویکیشنز پر کہیں جائیں اور فیملی کی بجائے فرینڈز کے ساتھ چلے جائیں، لیکن پیراڈائم شفٹس ہوئے ہیں۔
یہ میں نے کل جو آپ کو وہ لیکچر دیا تھا شروع کے پارٹ میں, دیٹ ہیز سو مچ ٹو ڈو ان آر ٹوڈیز لائف, بیکاز یہ پیراڈائم شفٹس اس لیے آئے ہیں. جو ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں ہم تو بچپن میں ایسے نہیں تھے, ہمارے امی ابا تو ہمیں بس آنکھ کا اشارہ کرتے تھے اور ہم آنکھ کا اشارہ سمجھ جاتے تھے, ہمارے امی ابا تو بس ایک دفعہ منع کرتے تھے اور دوبارہ ہم نہیں کہتے تھے. یہ ہمارے بچوں کے اوپر وہ فلسفی کیوں نہیں اپلائی کر رہی, جبکہ ہم نے ویسے ہی ماں باپ رکھے ہیں؟ بیکاز ماں باپ بھی بدلے ہیں, ہم بھی بدلے, اور ہمارے بچوں کو ملنے والا انوائرمنٹ بھی زمین آسمان کی حد تک بدل گیا. تو پیراڈائم شفٹس ہوئے ہیں. اب ان پیراڈائم شفٹس میں ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اب میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بالکل ویسا ہو جائے جیسی میں آج سے 25 سال پہلے بچپن میں تھی. تو اس بات کو تو پلیز سمجھ لیں, دس از ناٹ ایٹ آل پاسبل. ایک آپ کے 4 بچے ہیں, آپ کے چاروں بچے اس پیٹرن پہ نہیں جا سکتے. ہو سکتا ہے کوئی ایک چلا جائے, بٹ ریشو 4 میں سے ایک کا ہی ہوگا, 4:1 کا ریشو ہوگا. اور اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں گے اس وقت تو 10 بچوں میں سے شاید ایک بچہ ایسا ہوگا جو کہ آپ کے جیسے بچپن کے پیٹرن پر فرما برداری کے لیول پر ہوگا. ادروائز دس از ناؤ ناٹ پاسبل. پہلے تو اس کو ایکسپٹ کر لیں. جب آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گی, پھر آپ اگلا سٹیپ لیں گی, پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ اچھا اب تربیت تو میں نہیں کرنی ہے اپنے بچوں کی, اچھا انسان تو میں نے بنانا ہے, ان کو ذمہ داری تو اللہ نے مجھ پہ ڈالی ہے. پھر آپ اکارڈنگلی میجرز لینا شروع کریں گی. پھر آپ اپنے آپ کو پہلے مضبوط کریں گی کہ آپ اپنی اولاد کو بھی اس مضبوطی کی طرف لے کر آئیں کہ وہ فیلئر میں جلدی کریش نہ کر جائیں, وہ انٹرٹینمنٹ میں انٹیمڈ نہ ہوں, وہ خوشیاں صرف مٹیریلسٹک تلاش نہ کریں, وہ فیملی ٹائز کا بھی خیال رکھ سکیں, جیسے وہ اپنی فرینڈشپ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جنن ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ سکھانے والے ہم ہی ہوں گے, یہ سمجھتے ہوئے کہ ہاں اب حالات بدل گئے ہیں, چیلنجز نئے آ گئے ہیں, اور ہم نے انہی چیلنجز میں ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان بن کر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. یہ جب ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہوگی. جو آج کی تصویر ہے اس تصویر میں بچے ہیں یا بڑے ہیں, میجورٹی انسان آپ کو انٹرینڈ ایموشنز کے ساتھ نظر آتے ہیں. انٹرینڈ ایموشنز, آئی ایم شیور آپ لوگ اس اصطلاح کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹرم ایٹ آل. اور انٹرینڈ ایموشنز اس وقت میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے ہیں, وہ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں تو آپ کو انٹرینڈ ایموشنز سمجھ آ جائیں گے. انٹرینڈ ایموشنز کی ایک تصویر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بڑی بڑی نعمتوں سے, بڑی بڑی بلیسنگز سے کانسٹنٹلی غافل رہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ میں سے اس وقت جو خواتین کراچی میں ہیں اور جو اس وقت بعض بہن بھائیوں کے اوپر کراچی میں مشکل وقت آیا ہے, اب اللہ کی طرف سے آسمان سے تو رحمت برسی, لیکن ہماری مس مینجمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ آفیشلز کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے کچھ بہن بھائیوں کے اوپر جو آزمائش آئی ہے, آپ سوچیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کیپیسٹی میں جانے سے بچایا ہے, اس کے باوجود آپ اپنے کمفرٹیبل گھر کے اندر بیٹھ کر بس یہ سوچ رہی ہیں کہ اف اللہ مجھ سے تو کوئی راضی نہیں ہے, مجھ سے کوئی خوش نہیں ہے, کسی کو میری خوشی کا خیال نہیں ہے. اس کو میں کہتی ہوں انٹرینڈ ایموشن. بیکاز ہم غلط جگہ اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ اس وقت انویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سب نے سنی ہے, میں ابھی اگر آپ کو سناؤں تو آپ کو فوراً کلک کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں آتی ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, شکر ہے, حمد ہے الحمدللہ اس رب کا, اس ہستی کا جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا اور جس نے ہمیں پلایا, وکفانا اور جو ہمارے لیے کافی ہو گیا, وآوانا اور جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا. I was reading this hadith in the morning and I was thinking کہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر موقع کے لیے شکر کرنے کا, صبر کرنے کا, تسبیح کرنے کا, حمد کرنے کا طریقہ سکھا کے گئے ہیں. آپ نے بتایا, آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو, شکر ہے اس رب کا جس نے کھلایا, جس نے پلایا, جو ہمارے لیے کافی ہو گیا اور جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا.
پھر آپ نے فرمایا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي، اور کتنے ہی ہیں جن کے پاس کافی نعمتیں نہیں ہیں اور جن کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے. آپ سوچیں، ہمیں اپنا رونا پڑا ہے، اور اس وقت اگر ہم دنیا میں آس پاس دیکھیں اور اپنے شہر میں ہی آس پاس دیکھیں تو کس قدر لوگوں کے اوپر مشکلات ہیں. ان سب لوگوں کی مشکلات میں اگنور کر دوں اور میرا سارا فوکس اس بات پر ہو جائے کہ بس کوئی ایک انسان مجھ سے راضی نہیں ہے، تو اٹس لائک کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہونے والا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرینڈ ایموشن. اس کو کہتے ہیں بڑی بڑی نعمتوں سے غافل ہو جانا. زندگی میں اتنی بڑی بڑی بلیسنگز اللہ نے دی ہوں اور انسان اپنے انٹرینڈ ایموشنز کی وجہ سے ان سے غافل ہو جائے. چلیں، اس وقت تو میں نے کمپیئر کیا تھا ہم انسان اور ہمارے مقابلے میں وہ انسان جن کے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے. اس وقت آپ اپنے ہی اوپر سوچیں، آپ ہی ہیں، اور آپ اس وقت اپنے کسی ایک انسان، کسی ایک رشتے سے ناراضگی کی وجہ سے پریشان ہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشن پر وہ رشتہ پورا نہیں اتر رہا ہے، چاہے وہ والدین ہے، چاہے وہ بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے، چاہے وہ اسپاؤس ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے کوئی بھی ہے. I'm talking about halal relationships definitely. تو چاہے آپ کے اپنے رشتوں میں سے وہ کوئی بھی ہے، آپ اس ایک انسان کی ناراضگی یا اس کے غلط رویے کی وجہ سے پریشان ہیں. اور میں آپ سے کہتی ہوں، دیکھیں، یہ آپ کا انٹرینڈ ایموشن ہے کہ جس کی وجہ سے نہ آپ سے نماز پڑھی جائے، نہ آپ سے سیدھے منہ کسی سے بات ہو سکے، نہ آپ مسکرا سکیں، نہ آپ کی زبان اللہ کا شکر کر سکے. سو میں آپ سے کہوں گی بہن، یہ آپ کے انٹرینڈ ایموشنز ہیں. میں آپ سے کہوں گی بیٹا، اپنے ان ایموشنز کو دور کرو اینڈ کنٹرول یور سیلف. اینڈ یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو کنٹرول یور سیلف. کوئی دوسرا آ کے آپ کو سکھا نہیں سکتا. میں صرف آپ کو انکریج کر سکتی ہوں، میں صرف آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں، میں صرف آپ کو تھوڑا سا حوصلہ دلا سکتی ہوں. لیکن اپنی انٹرینڈ ایموشنز کی گہرائیوں میں سے اگر کوئی آپ کو نکالے گا تو اللہ کے بعد وہ آپ کی اپنی ذات ہے. You have to have a complete conviction on yourself too. جیسا آپ کا اپنے رب پر کنوکشن ہے، ایسا آپ کا اپنے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے. میں اچھی بن سکتی ہوں، میں ایموشنز کو کنٹرول کر سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو غفلت سے نکال سکتی ہوں. مثال کے طور پر کوئی ایک پریشانی ہے زندگی میں، اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس وقت صرف ایک نعمت کا سوچیں، صرف ایک نعمت کا. کوئی لمبی چوڑی میں لسٹ نہیں آپ سے کہہ رہی. سورج کو تو آپ سبھی جانتے ہیں، سورج سے آپ کی پرانی واقفیت بھی ہے. میں نے کوئی آپ کے سامنے نئی چیز کے تو نام بھی نہیں لیا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آج صبح سورج اپنے ٹائم پر نکلا تھا؟ آپ نے جو سن رائز کا اپنے کیلنڈر میں یا اپنے موبائل فون میں یا اپنے نیوز پیپر میں آپ نے جو بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے موبائل کے اندر، کیا اسی ٹائم پر سورج سن رائز ہوا تھا جس ٹائم پر آپ کے شہر کے اندر لکھا ہوا تھا؟ آپ کہیں گے جی ہاں، آج صبح سورج نکلا تھا. کیا ہم سب کو، اور سورج روز صبح اسی ٹائم پر نکلتا ہے جس ٹائم کے اوپر آپ کے پاس آپ کا ایپ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سٹی کا سن رائز ٹائم یہ ہے. سورج اسی ٹائم پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، اسی ٹائم پر سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کے ایپ نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ کے شہر کا سن سیٹ یہ ہے. کیا یہ ایک نعمت ہے؟ بالکل ایک نعمت ہے. کیا ہمیں یہ نعمت یاد رہتی ہے؟ نہیں، ہمیں یہ نعمت اکثر یاد نہیں رہتی. آپ ذرا اس سورج کے بارے میں کبھی ریسرچ تو کریں نا. ہم خواتین نے اصل میں پازیٹیو سائڈ پر اپنے آپ کو رکھنا چھوڑ دیا. کتابیں ہم نہیں پڑھتی ہیں، اور اچھے آرٹیکلز ہم نہیں پڑھتی ہیں، اچھے بلاگز ہم نہیں پڑھتی ہیں، نیوز پیپر ہم نے پڑھنے چھوڑ دیے، اپنی انفارمیشن کے لیے اچھی بات سننی ہم نے چھوڑ دی. بزرگوں سے آلریڈی بہت ہمارا ڈسکنیکشن ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں اور وہ ہمیں اچھے وقتوں کی اچھی باتیں بتائیں. تو ہوا کیا کہ ہم اور وہ خواتین جو اپنے آپ کو یوز لیس ایکٹیویٹیز میں اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک سیریل میں اور ایک کے بعد ایک سیزن میں اور ایک کے بعد ایک ایپیسوڈ میں اور ڈراماز میں اور موویز میں انوالو رکھتی ہیں، وہ آلریڈی ڈرامے دیکھ دیکھ کر ڈراما کوئین بن جاتی ہیں. تو جب یہ ہوگا تو ہم اچھی باتیں نہیں پڑھیں گے. آپ جا کر اسٹڈی کیجیے گا، میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں، جا کر گوگل پر ٹائپ کیجیے گا دیٹ واٹ ول ہیپن اگر سورج ڈس اپیئر ہو جائے. سائنٹیفک ریسرچز ہیں ڈفرینٹ، اور انہوں نے ہائپوتھسس کیے ہیں. ظاہری بات ہے، اب آج تک کبھی زندگی میں جب سے دنیا بنی ہے سورج ڈس اپیئر نہیں ہوا ہے. سورج غروب ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ زمین کے ایک خطے پر غروب ہوتا ہے تو دوسرے کانٹیننٹ پر نکل آتا ہے.
साइंटिफिक हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस मतलब होता है कि वो अज्यूम करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए। तो हाइपोथेसिस वो करते हैं कि अगर सूरज जो है वो डिसअपियर हो जाए, मतलब इस प्लैनेट के ऊपर से चला जाए तो क्या होगा। मुख्तलिफ चीजें बताते हैं। वो कहते हैं पूरे सोलर सिस्टम में से हमारे फॉरेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, और जैसे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी खत्म होगी तो इस सोलर सोलर सिस्टम में एक केओस हो जाएगा, और जो प्लैनेट अर्थ है ये फॉरवर्ड मोशन शुरू कर देगा। जाहिर बात है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगी, सूरज हटेगा, तो ये जो जमीन है ये एक स्टार वेगा की तरफ तेजी से मूव करना शुरू कर देगी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वेगा इज द स्टार जिसको वो ब्लैक होल भी कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर सूरज डिसअपियर हो जाए तो हाइपोथेटिकली दिस इज द पॉइंट कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रह जाएंगे जमीन पर जिनका सर्वाइवल पॉसिबल होगा। बाकी ग्रेजुअली इसके ऊपर जिंदगी खत्म होना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होगा, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होगा तो जाहिर बात है इंसानों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। पौधे कहते हैं कुछ अरसा तक, कुछ हफ्तों तक सरवाइव कर सकते हैं विदाउट सन। उसके बाद उनका फोटोसिंथेसिस खत्म होगा तो पौधे भी जो हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जब आप इस तरह से सोचेंगी कि आज सूरज अपने टाइम पर निकला, और आप ये सोचकर जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगी, आप सोचेंगी वाकई ये जो प्लेनेट अर्थ है जिसके ऊपर मेरा घर है, जिस पर मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ, इट्स स्पिनिंग ऑन द राइट एक्सिस, इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट फॉर्मेट। फिर आप ये सोचेंगे कि अच्छा पूरे सोलर सिस्टम में कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, कोई प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से आकर क्लैश नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी लेन्स में चल रहे हैं, पूरी यूनिवर्स में कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं है। तो बहन ये बहुत बड़ी नेमत है, और सिर्फ आपके एक छोटे से घर के अंदर, उस छोटे से घर के एक छोटे से किचन के अंदर आकर आपकी बहू या आपकी सास आपको कुछ कह देती हैं, या आपके हस्बैंड आपसे आकर जो है वो थोड़ा गलत टोन में बात कर लेते हैं, या आपकी बीवी, अगर कोई हस्बैंड है और उसकी उनकी बीवी जो है वो अपनी नाराजगी का इजहार मोहब्बत में थोड़ा ज्यादा कर देती हैं, तो हमें लगता है जैसे दुनिया उल्टी हो गई। दुनिया उल्टी हो जाएगी अगर सूरज डिसअपियर हो जाए। दुनिया उल्टी हो जाएगी अगर अर्थ अपने एक्सिस पर ऑपोजिट घूमना शुरू कर दे। दुनिया उल्टी हो जाएगी अगर दो प्लैनेट्स या प्लैनेट अर्थ के साथ कोई और प्लैनेट आकर टकरा जाए। लेकिन हम अपनी छोटी छोटी चीजों को बहुत ह्यूज इम्पैक्ट के साथ फील करते हैं। क्यों? ड्यू टू अनट्रेन्ड इमोशंस। अनट्रेन्ड इमोशन, ये एक बेसिक वजह होती है जिसकी वजह से हमारा एक गलत इमोशन हमारे जहन में सुबह आता है। मिसाल के तौर पर आपने सुबह नाश्ते की मेज पर कोई एक गलत बात सुन ली, कोई एक गलत बात, सारा दिन वो बात आपके जहन में घूमती रहेगी, और सारा दिन आपका फोकस उसके ऊपर रहेगा। और कोई एक गलत बात की वजह से, बेमानी बात की वजह से आपका सारा दिन बुरा गुजरेगा। आप कहेंगी इट इज रियली माई वेरी बैड डे, बहुत ही बुरा दिन है आज मेरा। हालांकि सूरज भी वक्त पर निकला, सूरज वक्त पर गुरूब होगा, कॉस्मोस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज यू हैव वन डिस्टर्ब थॉट इन योर माइंड, आप कहेंगे बहुत ही बुरा दिन है। होता है ना हम सबके साथ ऐसा। दिस इज ऑल अबाउट आर अनट्रेन्ड इमोशंस, दिस इज ऑल अबाउट आर पर्सपेक्टिव। और हम जब इतना ज्यादा इमोशंस पर फोकस करते हैं तो हम ये बोल ही जाते हैं कि हम असल में हैं कौन, और हमारी हैसियत क्या है, वैल्यू क्या है हमारी। क्या वैल्यू है मेरी और आपकी, जहां जिस जिस मुल्क में आप रहती हैं उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर मेरी क्या वैल्यू है। आप जिस इस जमीन पर रहती हैं जिसको हम प्लेनेट अर्थ कहते हैं, इसकी क्या वैल्यू है पूरे सोलर सिस्टम के सामने, और पूरे सोलर सिस्टम की क्या वैल्यू है पूरे यूनिवर्स के सामने। इट्स जस्ट अ स्पेक, एक जर्रा है बिल्कुल इतना सा। अगर हमारा पूरा सन समेत सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में से इवेपोरेट हो जाए, इवेपोरेट समझते हैं ना, एक कप चाय का पानी रखकर आई थी, 2 मिनट के बाद जाकर देखना था, 20 मिनट के बाद जाएंगी वो पानी इवेपोरेट हो चुका होगा खामोशी से, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब पानी इवेपोरेट होता है तो शोर नहीं मचाता, मैं खत्म हो रहा हूँ, मुझे बचा लो, जल्दी आकर चूल्हा बंद कर दो। नथिंग हैपेंस, कुछ भी नहीं होता। इसी तरह अगर पूरी ह्यूज यूनिवर्स में से हमारा सोलर सिस्टम इवेपोरेट भी हो जाए, जो कि एक स्पेक है, एक जर्रा है,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस यूनिवर्स को। इस पूरे सोलर सिस्टम में से अर्थ का जो प्लैनेट है एक छोटा सा, एक माइक्रोस्पेक है। उस माइक्रोस्पेक के अंदर एक अपने शहर को जहन में लेकर आए, जिस शहर में भी आप रहती हैं। क्या वैल्यू है? और उस शहर में आप, और आप कहती हैं हाय मेरे मसले, हाय मेरा घर, हाय मेरे रिश्ते, कोई मुझे सुनता नहीं, हाय मेरी खुशियां। अगर हमारा सारा फोकस हर वक्त सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर रहता है, then this is a serious problem। और आज हमारे स्ट्रेस लेवल के बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त अपनी जात पर अपना मैग्नीफाइंग ग्लास फिक्स्ड रखते हैं। ऑल द टाइम, ऑल द डे, ऑल द लाइफ, कॉन्स्टेंटली हम अपना पूरा फोकस अपने ऊपर रखते हैं, क्योंकि मैं हूं ही इतनी इंपॉर्टेंट कि मेरा मूड खराब होगा तो सब खराब होगा। किसी एक से मूड खराब होता है, फिर किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते। यानी अगर शौहर से झगड़ा हुआ है, डेफिनेटली अब अपने अम्मी अब्बा के सामने आप मुस्कुरा नहीं सकेंगी। डेफिनेटली चाहे आप जुबान से कुछ भी ना बोलें, बट आपकी अम्मी को पता चल जाएगा दैट समथिंग इज रॉन्ग विद यू। और फिर जब मम्मी 4 दफा पूछेंगी तो फिर आपको बताना पड़ेगा, या आप बता देंगी। और जब आप बता देंगी तो क्या होगा? जो बात बिल्कुल मामूली सी थी, आपके अनट्रेन्ड इमोशंस की वजह से, क्योंकि आप अपनी लड़ाई को अपने हस्बैंड के दरमियान में नहीं रख सकें। कोई खुदा न खास्ता ग्रॉस डिस्पैरिटी की बात नहीं मैं कर रही हूँ, कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल हालात में जो छोटी मोटी खटपट शौहर और बीवी के दरमियान में होती है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर अनट्रेन्ड इमोशंस हम उनका इतना ब्रॉडकास्ट करते हैं, इतना ब्रॉडकास्ट करते हैं कि वो रिश्ता जो अल्लाह ताला ने इस जमीन पर सबसे खूबसूरत बनाया है, वो सबसे बुरा बन जाता है। इतना बुरा बन जाता है कि फिर हमारे लिए अपनी जिंदगी को उस शख्स के साथ बाज़ औक़ात कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ने इंटेलेक्ट इसलिए दी थी कि इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, इन इमोशंस को अनट्रेन्ड ना करें बल्कि ट्रेन्ड कर सकें, इस जिंदगी में फोकस को मेंटेन कर सकें, जिंदगी की खूबसूरती को हम जान सकें। इमोशनलेस नहीं कहा इस्लाम ने, ना अल्लाह चाहता है कि हम इमोशनलेस हो जाएं, नहीं। इमोशंस ऐड वैल्यू इन आवर लाइफ, इमोशंस विल गिव एनहांसमेंट टू योर डे। लेकिन पहले ट्रेन करें इनको, कंट्रोल करें इनको। अल्लाह ने इनको हार्नेस करने के लिए हमें अकल दी है, सो वी कैन फंक्शन एट द पीक ऑफ आवर इंटेलिजेंस। ये चाहते हैं अल्लाह ताला हमसे। वरना क्या होगा, अगर हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो होगा ये कि हमारी अकल हमारे अपने खिलाफ काम करना शुरू कर देगी। अकल आपके खिलाफ काम करती है? बिल्कुल करती है। जब आप बज़ाहिर किसी दूसरे के खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं, असल में आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। बिकॉज़ आप उस प्लानिंग में सामने वाले को शायद जुमले तो 6 दिन के बाद 2 बोल कर आएँगे, लेकिन उन 6 दिनों में जो आप गलत बोलने की प्लानिंग करती रहती हैं, आप अपनी हेल्थ को, आप अपने इमोशंस को, आप अपने ज़हन को, आप अपने फ़ोकस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। और यही वजह है कि आज का इंसान खुश नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी एज का इंसान आज खुश नहीं है, कोई एज ब्रैकेट है? चलें इसको मैं ऐसे पूछती हूँ कि किस एज ग्रुप को आप कहेंगी कि सबसे ज्यादा खुश है आज? आप अगर सोच कर जवाब देंगे ना, चाहे कोई बच्चा है, टॉडलर है, टीन एज है, कोई एडल्ट है, मिडिल एज है, ओल्ड एज है, हर एज ब्रैकेट का इंसान आप जाकर उससे बात कर लें और आप उससे जाकर पूछें आपकी जिंदगी कितनी खुश है, आर यू हैप्पी इन योर लाइफ? कोई भी आपको नहीं कहेगा जी हाँ। 99% चांस है कि हर एज ब्रैकेट का, सिर्फ बेचारा एक बच्चा बोल नहीं सकेगा, लेकिन मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो बोल सकता है, लेट्स से 2.5 साल से 3 साल का बच्चा, हर ब्रैकेट का इंसान जो होगा उसको किसी ना किसी एंगल से कोई ना कोई परेशानी होगी। इंसान अपनी अक्ल का मिसयूज करता है तो जिंदगी को प्रॉपरली एक्सपीरियंस करना भूल जाता है, और हम एडल्ट होते हुए यही प्रॉब्लम अपने साथ इस वक्त कर रहे हैं, जिसलिए हमें फोकस मुश्किलात पर रहता है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते,
اور ہماری نیگیٹیوٹی اس خوشیوں کے سورج کو ہمیشہ گہرے بادلوں سے جو ہے نا وہ کور کر کے رکھتی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اچھائیوں پر، نعمتوں پر فوکس کرنا شروع کریں. یہی حال ہمارا گھروں کے اندر ہے. ہم رشتوں کی برائیوں پر فوکس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی اچھائیوں کو کمپلیٹلی نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو یاد ہے پہلے اپنے لیکچر میں جو پارٹ 1 تھا اس میں کہا تھا that today instead of living in the creator's creation, we are living in our own petty creation. جب بھی گھبرائے اور پریشان سے رہتے ہیں. تو اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ ہم خود کو ڈسکور کریں، ایموشنز کو کنٹرول کرنا شروع کریں اور اپنے آپ کو میزریبل ہونے سے بچا لیں. آپ نے ہمیشہ سنا ہے، سائیکالوجی کے لیکچر سنے ہوں گے، ورکشاپ سنی ہوں گی، سیلف ہیلپ سیمینارز آپ نے سنے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ خوش رہیں یا میزریبل رہیں. آپ کہیں اچھا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر میں ہر وقت خوش کیوں نہیں رہتی؟ اگر یہ میرے ہی کنٹرول میں ہے تو میں پھر ہر وقت جو ہوں وہ خوش کیوں نہیں رہتی؟ کیسے میں اپنے آپ کو خوش رکھوں؟ میرا جواب تو ایک ہی ہے، آپ کو کانسٹینٹلی محنت کرنی ہے، کانسٹینٹلی خود کو بتانا ہے کہ آپ ایوولوشنری اسکیل میں سب سے بہترین مخلوق ہیں. کانسٹینٹلی اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیسٹ برین دیا ہے. کانسٹینٹلی اپنے آپ کو اپنی نعمتوں کے سامنے لا کر کھڑا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. اینڈ کانسٹینٹلی ریمائنڈ یور سیلف دیٹ آئی ایم اے مسلم. آئی ہیو ٹو سبمٹ ٹو مائی رب. آئی ہیو ٹو شو پیس. جب آپ نے اپنے آپ کو اسلام سے اٹیچ کر لیا، پیس ول بی ان سائڈ یو اینڈ پیس ول بی ان یور سراؤنڈنگ. اور وہ آپ کو خود کریٹ کرنا ہے. آپ کو اپنے موڈ کو خود کنٹرول کرنا ہے. ڈونٹ گیو یور موڈ ریموٹ کنٹرول ان دا ہینڈس آف ادر پیپل. لوگ آپ کا موڈ نہیں کنٹرول کریں بلکہ یہ آپ کو اتھارٹی اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. یہ بہت آسانی سے آپ کر سکتی ہیں، صرف آپ کو تھوڑی سی اسٹرانگ ول پاور چاہیے. غصہ آئے گا within few seconds you have to tell yourself مجھے غصے کا اظہار نہیں کرنا، مجھے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، مجھے کنٹرول ٹون میں بات کرنی ہے، مجھے ایک عقل مند انسان کے طور پر، ایک سیولائزڈ انسان کے طور پر ڈیل کرنا ہے چیزوں کو. اور یہ آپ اسی وقت کر سکیں گی جب آپ اپنا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گی. ورنہ یاد رکھیں اگر لوگوں کے ہاتھوں میں، لوگوں کے ایٹیٹیوڈز میں، لوگوں کی گفتگو میں آپ کا ریموٹ کنٹرول رہے گا، آپ ہمیشہ انسانوں کی غلام رہیں گی. پیپل ول کنٹرول یو. جب ان کا دل کرے گا وہ آپ سے غلط انداز میں بات کریں گے اور آپ کا موڈ ڈسٹرب کر دیں گے. اور جب آپ کا موڈ ڈسٹرب ہوگا آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہوگی. جب زندگی میں خوشی نہیں ہوگی ان ایفیشنسی آئے گی. اور جس انسان کی زندگی میں ان ایفیشنسی آتی ہے وہ انسان ایک کامیاب انسان نہیں ہو سکتا. اور مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں. مسلمان اسٹرانگ ول پاور کے ہوتے ہیں. مسلمان اسٹرانگ وے میں بہادری کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. اور بہادری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے یا جو ہے وہ بلٹ ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے ہر وقت. نہیں، بہادری کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن سرکمسٹانسز میں جہاں پلیس کیا ہے وہ بہادری کے ساتھ ان سرکمسٹانسز میں بیسٹ پرفارمنس دینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں آپ کا ماضی آپ کی میموری ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں از اٹ ان یور کنٹرول تو آپ کہیں گے نہیں وہ تو گزر چکا. آپ کا آنے والا مستقبل کین بی ان یور امیجنیشن. اگر میں آپ سے پوچھوں کیا وہ آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں، اس میں تو معاملہ جو ہے وہ انسرٹنٹی کا ہے. سو بیچ میں کیا ہے؟ بٹوین میموری اینڈ امیجنیشن بیچ میں ریالٹی ہے جس کو آپ پریزنٹ کہتے ہیں. اونلی یور ریالٹی، اونلی یور پریزنٹ ٹائم از ان یور کنٹرول، جس کو آپ اپنی ول پاور سے اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے سینسبلی انٹلیکچولی ہینڈل کر سکتے ہیں. اور اسی کے تھرو آپ اپنا ٹرینڈ مائنڈ بناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ. دا وائز مین، عقل مند کون ہے؟ الکیس، کاف یا سین سے لکھتے ہیں، عربی زبان میں عقل مند کو کہتے ہیں. الکیس من دان نفسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے اکاؤنٹیبل سمجھے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ
اپنے آپ کو ٹرین کریں گی کہ میں نے کہاں کیسے کب کتنا اپنے آپ کو روکنا ہے، کہاں کب کتنا مجھے جو ہے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، کہاں کس وقت میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور مجھے اس کو مینج کرنا ہے ایک سوفسٹیکیشن کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور یہ آپ کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، بندر نہیں بنایا. اللہ نے آپ کو جو برین دیا ہے وہ اور کسی مخلوق کو نہیں دیا. آپ کا برین اگر میں یہ کہوں آپ کے ہاتھ میں موجود مہنگے سے مہنگے موبائل فون سے بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. آپ موبائل فون کی پرفارمنس سمجھ سکتے ہیں، highly sophisticated machine. But if I will say that your brain is much more, 1,000 times more sophisticated than your smartphone, تو اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش رہتی نہیں ہے. بیکاز اللہ نے جو ہمیں برین دیا ہے وہ کسی بھی اے آئی ڈیولپمنٹ سے کم نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس وقت دنیا کو جہاں پہنچا رہی ہے، ہمارا ذہن اس کے مقابلے میں ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ مشین ہے. آپ ایک اسمارٹ فون خرید کے لاتے ہیں، ایک زمانے میں تو جو بکلیٹس آتے تھے مشینز کے ساتھ وہ بہت بڑے بڑے بہت سارے پیجز کے ہوتے تھے. آپ ایک اسمارٹ فون خرید کے لاتی ہیں تو اس کے ساتھ بہت بہت بھی کسی کمپنی نے اگر لکھ دیا تو ایک 15 پیجز کا مینول دیتے ہیں نا. اس میں بھی وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ آئی فون کام کیسے کرتا ہے. کسی آپ نے فون کا اسمارٹ فون کا مینول ایسا دیکھا جس میں انہوں نے لکھا ہو ہاؤ دس فون ول ورک؟ کسی میں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ پرفارمنس یہ کام کیسے کرتا ہے، اس کے کنیکشنز کیسے بنائے گئے ہیں. یہ نہیں بتاتا کوئی بھی مینول کسی فون کا، کسی بلینڈر، کسی جوسر، کسی جنریٹر، کسی ریفریجریٹر، کسی بھی مشین کا مینول یہ نہیں بتاتا دیٹ ہاؤ اٹ ول ورک. وہ صرف یہ بتاتے ہیں دیٹ ہاؤ ٹو یوز اٹ. اینڈ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دیز ٹو. کوئی کتاب کوئی مینول کسی مشین کا یہ نہیں بتائے گا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، بٹ وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہاؤ یو ول یوز اٹ. اور جب ایک سوفسٹیکیٹڈ برین رکھنے والا ہیومن بینگ موجود ہے تو آپ کا خیال ہے اس کا مینول نہیں ہوگا؟ جو مینول ہمارے پاس ہے اپنے لیے، اس مینول میں نہ صرف یہ ہے دیٹ ہاؤ اٹ ورکس، یہ برین کیسے ورک کرتا ہے، یہ کریشن کیسے ورک کرتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے دیٹ ہاؤ دس کریشن ول بی مچ مور یوزفل آن دا فیس آف دس ارتھ. اور اس کے بعد کی زندگی میں اگر یہ سینسبلی اپنے آپ کو استعمال کرے گا. ہم ایکسیڈنٹلی اس زندگی میں موجود نہیں ہیں. میں نے اپنی پہلی ٹاک میں یہ بات کہی تھی اور بہت تفصیل سے ہم نے وہاں یہ بات کی تھی کہ ہم ایکسیڈنٹلی یہاں موجود نہیں ہیں. ہم ایک گرینڈ پلاننگ کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ آف دا پزل ہیں. ہمیں ایک اسٹیبلش میتھڈ دیا گیا ہے. آپ اور میں جہاں جہاں بھی ہیں، میں نے یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی بولی، چاہے آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے. شیطان آپ کو ایسی بات صرف سمجھاتا ہے. آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیا کیجئے. جس وقت آپ کو شیطان یہ احساس ڈالے کہ تمہارے گھر میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی تم سے پیار نہیں کرتا، کوئی تمہاری قدر نہیں کرتا، کوئی تمہاری عزت نہیں کرتا، کوئی تمہاری بات نہیں سنتا، سمجھ جائیں یہ شیطان ہے. بس جس موقع پر آپ کو یہ خیال آئے گا آپ اپنے آپ کو بتائیں گی یہ شیطان ہے. آپ اعوذ باللہ پڑھیں گی اور آپ اپنے آپ کو بتائیں گی کہ میں ایک بڑے گرینڈ تصویر کی، جو اس دنیا کی تصویر ہے، رب اس کا ماسٹر پیس بنانے والا ہے، رب اس کا ایک ایک پزل رکھنے والا ہے. میں اس دنیا کی تصویر کا اہم پارٹ ہوں جو اس پزل میں پراپرلی پلیس ہوتا ہے. اللہ قدردان ہے، اللہ الشکور ہے، اللہ الرحیم ہے، اللہ الودود ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ کنوکشن آپ کو نہیں آئے گا، یہ کنوکشن انسان کو نہیں آئے گا کہ اس کو ایک اسٹیبلش میتھڈ کے ساتھ فطرت دے کر پیدا کیا گیا ہے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تھرڈ سرکل آف نالج سے اٹیچ نہیں کرے گا. And that third circle of knowledge is actually the divine knowledge. And this is the third aspect of our, you can say, reality. Physical reality ہم نے پڑھ لی، اس کے لیے ہمیں 5 senses دیے گئے for our survival، جو ختم ہو جاتے ہیں، زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے.
इंटेलेक्चुअल बीइंग बनाकर हमें इंटेलेक्चुअल पावर लेने के लिए ब्रेन दे दिया गया, जो एक हद तक काम करता है, उसके बाद उसकी भी जिंदगी खत्म हो जाती है. एंड इन द थर्ड एस्पेक्ट, वी आर नॉट जस्ट फिजिकल, वी आर नॉट जस्ट intellectual, but actually we are also spiritual. और स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन आपको और मुझे सही नहीं मिल सकती जब तक कि हम प्रॉपरली इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी की बात ना करें. ये मैंने टर्म इसलिए इस्तेमाल की है जानबूझ के, बिकॉज इस वक्त स्पिरिचुअलिटी की बातें हिंदुइज्म में भी हैं, इस वक्त स्पिरिचुअलिटी की बातें बुद्धिज्म में भी हैं, इस वक्त स्पिरिचुअलिटी की बातें लिबरल माइंडसेट में भी हैं, जो कि एक डीइज्म माइंडसेट के साथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं. They talk about spirituality without any religion. So I'm right now talking about the spirituality on the grounds of Islamic Sharia. That's why I'm naming it as Islamic spirituality. और मुझे इसके अंदर किसी किस्म का कोई ambiguity नहीं है, मुझे इसमें कोई embarrassment नहीं है, that the best spirituality, if a man can adopt, if a human can adopt, this can be only Islamic spirituality. Because ये बहुत comprehensively इंसान के तीनों एस्पेक्ट्स को कनेक्ट करती है. मेरा फिजिकल बीइंग होना और मेरा इंटेलेक्चुअल बीइंग होना और मेरा स्पिरिचुअल बीइंग होना, ये कंप्लीटली कोरिलेटेड है विद इन इस्लाम विद माय स्पिरिचुअलिटी. हार्मोनाइज्ड है, आई कैन से. अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन तरीके से हमारे सर्वाइवल के लिए दिया है. जिस्म को फना है, जिस्म खत्म हो जाएगा, रूह को फना नहीं है, रूह विल लिव. अकल भटक सकती है, फितरत नहीं भटक सकती. याद रखें, फितरत नहीं भटकती कभी भी. किसी भी इंसान को हम ये कहें कि खुदा ना खास्ते इसकी फितरत खराब है, दिस इज कंप्लीटली इनअप्रोप्रिएट सेंटेंस. अगर आपने कभी खुदा ना खास्ता बोला है, या अगर आप इस चीज को समझती हैं, आप कहें कि फला इंसान जिसको मैं जानती हूँ कि बहुत 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 गुनाहगार है, हाँ, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानती भी हैं बहुत बहुत, या आपको अपने बारे में खुदा ना खास्ता फीलिंग्स आती हैं कि मुझ में बहुत कमी है, बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं, बहुत मेरे अंदर जो है वो खुदा ना खास्ता गुनाह है, और आप कहें कि शायद मेरी फितरत खराब हो गई. नेवर यूज दिस वर्ड. फितरत नहीं खराब है, अकल भटकती है तो फितरत तक पहुंच नहीं पाती. फितरत अपनी जगह मौजूद होती है, वो हमारी अक्ल के मोटा होने की वजह से, नफ्स के मोटा होने की वजह से, नफ्स के अम्मारा के लेवल पर जाने की वजह से वो असल में कहीं छुप जाती है. तो याद रखें, जिस्म को फना है, रूह को फना नहीं है. सो वी नीड टू नो आवर एस्पेक्ट, जिसमें हम एक रूह के तौर पर हैं. वी नीड टू नो आवर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. अकल भटक सकती है, फितरत नहीं. दुनिया की जिंदगी खत्म हो सकती है, आखिरत तो नहीं खत्म होगी कभी भी. वहां तो अबदन अबदा तक का मामला है. तो जब तक हम इस थर्ड नॉलेज सर्कल से अपने आप को कनेक्ट नहीं करते, जिसको डिवाइन नॉलेज सर्कल कहते हैं, जिससे इंसान को स्पिरिचुअलिटी मिलती है, जब तक हम शायद अपने इमोशंस को ट्रेन करने की कैपेसिटी में आ ही नहीं पाते. आज दुनिया इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें क्यों कर रही है? सिर्फ मुस्लिम्स थोड़ी कर रहे हैं. Non-Muslims are talking right now today about spirituality because they know that the well-being of a human being is directly connected with the spirituality of the human being. वो अलग बात है कि spirituality उनकी incomplete है. जब तक इस spirituality के अंदर the divine कलाम of अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कुरान और अल्लाह के रसूल की तालीमात आकर जुड़ नहीं जाती, स्पिरिचुअल तो कोई भी इंसान हो जाएगा, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी उसके सेल्फ क्रिएटेड थॉट प्रोसेस की होगी, वो सही डायरेक्शन पर फिर भी नहीं होगा. जितनी वेलबींग मुसलमान को मिल सकती है, उतनी दुनिया में किसी और रिलीजन पर चलने वाले इंसान को मिल ही नहीं सकती. क्या क्या खूबी थी सहाबा में? कौन सा एनर्जी ड्रिंक पीते थे, कौन सा एनर्जी बूस्टर लेते थे कि उनके लिए आता है अल्लाह के कलाम के अंदर कि अगर वो 10 भी होंगे तो वो इतनों पर भारी आ जाएंगे. क्यों होता था ऐसे कि 313 थे और वो 1000 के लश्कर के ऊपर हावी आ गए? क्या थी पावर उनके अंदर? द पावर ऑफ वेल बीइंग, द पावर ऑफ डिपेंडेंसी ऑन अल्लाह, द स्ट्रॉन्ग ट्रेन्ड इमोशंस जो सहाबा के थे. मुसलमानों की ये ताकत होती है, उनके नर्व्स शटर्ड नहीं होते. जब नर्व शटर्ड नहीं होते तो उनके पाँव नहीं कांपते, और जब उनके पाँव नहीं कांपते तो दे कैन स्टिल फर्म ऑन द ग्राउंड. एम्बैरेस मुस्लिम नहीं बनते. और जब एम्बैरेस मुस्लिम मुसलमान ना बने, पूरे कन्विक्शन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, तो फिर याद रखें अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है.
اللہ نے کہا ہے نہ تم غم کرو نہ تم پریشان ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. دس از کنڈیشنل. وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحِنُوا، نہ تم غم زدہ ہو. ہم بھی تو غم زدہ ہوتے ہیں، بات بات پر ہمیں انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بات بات کے اوپر ہمیں ڈپریشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بات بات میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فوبیا نکل آتا ہے. کیوں؟ بیکاز ہمارے ایموشنز ٹرینڈ نہیں ہیں. ہم نے اپنی انٹلیکٹ کو اپنی اسپرچوالٹی کے ساتھ جوڑا نہیں. ہماری اسپرچوالٹی اسلام کے سرکل کے اندر آتی نہیں ہے. ہم نے سیلف کریٹڈ اسپرچوالٹیز ڈیفائن کر لی ہیں. اتنے دن وظیفہ کر لو، اتنا چلا کاٹ لو، اتنی تسبیح پڑھ لو، اتنا یہ کر لو، اینڈ وی آر کمپلیٹلی forgetting the power of کلام آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ the power of the teachings of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایکچوئل اسپرچوالٹی ان میں امبیڈڈ ہے. جتنی آپ کی ویل بینگ بڑھے گی، جتنا اللہ کے ساتھ آپ کا اسپرچوالٹی کا معاملہ بڑھے گا، آپ کے ایموشنز ٹرینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی عقل وحی کے ساتھ جتنا کنیکٹ ہوگی، آپ کو ڈائمینشنز بہترین سے بہترین نظر آنے شروع ہو جائیں گے. سو وی نیڈ ٹو کنیکٹ آور سیلف ود دا ڈیوائن. اللہ نے آپ کو اور مجھے اس طاقت کے ساتھ، اس انرجی کے ساتھ اس زمین پر بھیجا ہے. آپ کو اور مجھے بہترین بلینڈ بننا ہے کہ جس میں ہم اپنے 5 سینسز سے بہترین علم حاصل کریں، ان کو اپنی عقل کے تھرو فلٹر کرتے ہوئے اپنی عقل کو ڈسٹریکشن سے بچائیں، اور پھر ان سب چیزوں کو اللہ کے کلام کی روشنی میں کنیکٹ کر کے ایک مضبوط ویل بینگ رکھنے والا انسان بنے. یاد رکھیں، ورنہ بے چینی رہے گی، کانسٹنٹ بے چینی رہے گی. اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جو بے چینی کی کیفیت رکھی ہے، دس از این انڈیکیٹر. اس کو میں آپ کو اس طرح بتاتی ہوں، آئی ایم شیور آپ کو یہ بات کلک کرے گی، اور آپ میں سے بہت سی خواتین کو جو ریسٹ لیسنس فیل ہوتی ہے، جو بے چینی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا اور آپ کو اس کی ریمیڈی بھی مل جائے گی. دیکھیں، جو ہم اپنے 3 ایسپیکٹس کی بات کر رہے ہیں، دا فزیکل، دا انٹلیکچوئل اینڈ دا اسپرچوئل، اس میں سے جو 2 ایسپیکٹ ہیں ہمارے، فزیکل ایسپیکٹ اور انٹلیکچوئل ایسپیکٹ، یہ فزیکل دنیا اس دنیا کے ہیں. سو دے ہیو سرٹن باؤنڈریز. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ کے جسم کی سرٹن باؤنڈری ہے، یا میں آپ کے جسم کو جتنا مرضی چاہوں اسٹریچ کروں، تو آپ اسٹریچ ہو کر جو ہیں وہ 5 فیٹ کی بھی ہو سکتے ہیں، اور 5 فیٹ سے وہ آپ 10 فیٹ کی بھی ہو سکتے ہیں، اور 10 فیٹ سے آپ جو ہیں وہ 20 فیٹ کی بھی ہو سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو elasticity in your physical body. آپ کی فزیکل باڈی کا لمیٹیشن ہے. ان دا سیم وے ایز این آرگن آپ کے برین کا لمیٹیشن ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو یور فزیکل باڈی، آپ کا برین آنے والے وقت کے بارے میں امیجن کر سکتا ہے. اٹ کین گو ٹو سم ایکسٹینٹ ان دا اپ کمنگ ٹائم. اس لیے انسان پلان کرتا ہے، انسان اپنے فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آرگنائز کرتا ہے، انسان اسٹریٹجیز بناتا ہے، انسان لاجسٹکس نکالتا ہے، انسان اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے پلانس چھوڑ کر جاتا ہے. یعنی آپ کی فزیکل لمیٹیشن ایک ہے، انٹلیکچوئل لمیٹیشن تھوڑی سی زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن کیا آپ کی انٹلیکچوئل لمیٹیشن آخرت کو سمجھ سکتی ہے؟ ہم آخرت کا جواب نہیں دے سکتے. ایک انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ایک انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو کیا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ یاد ہے میں نے کل ایک بات آپ کو بول رہی تھی، there is a difference between existence and non-existence. ہمارا یہ بلیف نہیں ہے کہ ہم جب اس دنیا میں جب ہم نان ایگزسٹنس کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں تو ہم کہیں پر بھی نہیں ہوتے. ہمارا بلیف ہے دیٹ ہم مرنے کے بعد ایک اپنی عالم ارواح میں اللہ ہمیں جیسا چاہتا ہے ایک عالم برزخ کی زندگی دیتا ہے. سو ہمارا ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس کا کانسیپٹ بالکل الگ ہے. تو جسم کی لمیٹیشن ہے، اس سے تھوڑی سی زیادہ عقل کی لمیٹیشن ہے، لیکن وہ جسم سے زیادہ ہے. بٹ وہ آخرت کا نہیں سوچ سکتی، اللہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتی. سورج کو لانے والا کون ہے اور سورج کو واپس اس کے ٹائم پر ایک جگہ سن سیٹ کرانے والا کون ہے، اس کے بارے میں عقل سوچ نہیں سکتی. سو وی نیڈ اے تھرڈ ڈائمینشن آف دا نالج، کہ کوئی ہمیں بتائے دنیا کیوں بنی، انسان یہاں کیوں ہے،
انسانوں کے اندر سے کچھ انسان یہ کیوں کلیم کرتے تھے کہ وہ اللہ کے میسنجر ہیں؟ جو ان کے پاس ڈیوائن ریویلیشنز آتی تھیں وہ اتنی پروفاؤنڈ کیوں ہوتی تھیں؟ جو ان کے پاس میسیجز آتے تھے وہ کیسے آتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم از دا کلاسیکل ایگزامپل امنگ دا میسنجرز کہ جنہوں نے کسی دنیا کی درسگاہ سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن جو وہ بتاتے تھے ایون عربز بھی حیران ہو جاتے تھے کہ یہ انفارمیشن ان کے پاس کہاں سے آئی ہے۔ تو ان سوالوں کے جواب کے لیے وی نیڈ تھرڈ ڈائمینشن۔ میری فزیکل لمیٹیشن ہے اور میری انٹلیکچوئل لمیٹیشن ہے۔ فزیکل ایگزسٹنس نیڈ باؤنڈریز، لیکن جہاں تک اسپرچل ایسپیکٹ کا معاملہ ہے، کیا آپ نے اپنی روح دیکھی؟ کیا آپ نے کبھی کسی انسان کی روح دیکھی؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہارر موویز، رائٹ؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیس۔ کسی نے کبھی بھی انسان کی روح نہیں دیکھی۔ دس از دا ڈائمینشن جو کہ ایک انسان کو اس دنیا کی زندگی میں نظر ہی نہیں آ سکتی۔ سو روح کے لیے جو میرا ایک تھرڈ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، فائنائٹ ایکسپینشن ہے۔ دیر از نو لمٹ کہ وہ روح اصل میں دیکھنے میں کیسی ہوگی۔ اینڈ لسن اے بیوٹیفل ایسپیکٹ، آپ فزیکل ہیلتھ کو ایک لیول تک اچیو کرتے ہیں، آپ اپنی انٹلیکچوئل ہیلتھ کو ایک لیول تک اچیو کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا اسپرچویلٹی اچیو کرنے کی کوئی لمٹ ہے؟ آپ کو حدیث جبرائیل آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ Now listen, there is no limit to be good. جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں اس میں تو ایک انسان کا نیک بننے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ sky is the only limit. احسان کے درجے unlimited ہیں، اور اللہ نے انسان کے اندر یہ جو پاور رکھی تھی نا، انسان کے اندر کریونگ ہے آگے سے آگے بڑھنے کی۔ یہ کریونگ اللہ نے رکھی تھی ہمیں اسپرچویلٹی میں آگے سے آگے بڑھنے کی۔ انسان نے ٹھوکر کہاں کھائی؟ ہم نے اس کریونگ کو رکھ لیا صرف دو ایسپیکٹ میں، فزیکل بیوٹی اینڈ دا انٹلیکچوئل پاور۔ بائی اگنورنگ دا اسپرچوئل اسٹرینتھ، آج کا میجورٹی انسان آگے سے آگے بڑھنے کی ایک جو اللہ نے بلٹ ان ہمارے اندر کریونگ رکھی تھی اس کو دنیا پر اپلائی کرتا ہے۔ تو انسان عقل میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، سائنٹیفک ڈسکوریز کرتا جا رہا ہے، انسان اپنے آپ کو فزیکلی بہتر سے بہتر بنانے میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کتنے بھی اپنے اوپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹس کروا کے، اسکن ٹریٹمنٹس کروا کے اور بوٹاکس ٹریٹمنٹس کرا کے اور اسکن اسٹریچنگ ٹیکنیکس کو استعمال کر کے اور لیزر ٹریٹمنٹس کرا کے کتنا بھی اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے بچا لے، there should be a deadline. There should be a deadline. How long one will survive. انسان کے اندر اللہ نے کریونگ رکھی تھی آگے سے آگے بڑھنے کی، جو اس کے اسپرچویلٹی کے ایسپیکٹ کے لیے تھی۔ انسان نے اس کو اپلائی کر دیا دنیا میں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، مٹیریل زیادہ سے زیادہ آ جائے۔ اللہ نے انسان کو یہ لبریشن دی تھی اسپرچوئل لیول پر کہ وہ دنیا کے شیکلز کو توڑے اور وہ اپنے آپ کو بلند کرے دنیا کی تمام لمیٹیشن سے اور رب کے سامنے سبمسو ہو جائے۔ انسان نے اس کو اسپرچوئل اسٹرینتھ میں سے نکال کے اپنی فزیکل آزادی، فزیکل لبریشن اور انٹلیکچوئل لبریشن پر لگا دیا۔ تو ہم نے بہت ڈسٹورشن کر دیا ہے۔ ہم یقین کو ڈھونڈتے ہیں لیکن رب پر وہ یقین کرتے نہیں ہیں جیسا یقین اس نے کرنے کا کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں خود پر یقین ہے لیکن ہم اپنی اسپرچوئل اسٹرینتھ کو خود ری انوینٹ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ویل بینگ چاہیے لیکن ہم اصل ویل بینگ کی طرف خود قدم بڑھانے کو تیار ہوتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمارے اندر یہ لبریٹ ہونے کی جو پاور رکھی تھی یہ عبد بننے کے لیے رکھی تھی، تاکہ ہم دنیا میں کسی کے غلام نہ بنے، صرف رب کے غلام بنے۔ ہم نے لبریٹ کر لیا اپنے آپ کو فزیکل طور پہ، میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہوں جیوں، مجھے مرضی میں جو مرضی پہنوں۔ ہم نے اس لبریشن پاور کو جو اسپرچوئل ایسپیکٹ میں ہمیں دی گئی تھی، ہم نے اس کو اپنی انٹلیکٹ پر استعمال کر دیا۔
میں اپنی عقل سے جتنے مرضی انٹرٹینمنٹ کے ایسپیکٹس ڈسکور کر لوں اور جتنے مرضی اینگل سے میں انٹرٹینمنٹ کو اڈاپٹ کروں، میری زندگی میری مرضی. اور ان سب میں نگلیکٹ کیا ہوا؟ ہمارا اسپرچل ایسپیکٹ. اور جب یہ نگلیکٹ ہوا تو نہ ہمارے پاس خوشیاں جینون رہیں، نہ خوشیاں ڈیوریبل رہیں، نہ ہماری زندگی کے اندر ویل بینگ رہا، نہ ہمارے ٹرینڈ ایموشنز رہے. بات بات پر ہمارا نروس بریک ڈاؤن اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے لبریشن کو صحیح پیکٹ کے اندر اپنی زندگی کے فٹ نہیں کیا. عقل کو وحی کے تابع کرنا تھا، جسم کو وحی کے تابع کرنا تھا. ان عقل اور جسم کے کمبینیشن کو رب کے سامنے ایک سبمسیو انداز میں عبد بنانا تھا. ہم نہیں کر سکے. اب کیا کریں؟ کیا چیپٹر کلوز ہو گیا؟ کیا نا امیدی ہے؟ کیا آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کیا ہم آج خود پر یقین نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ کیا ہم اب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو لے جا کر توبہ کر کے اپنے اندر اسپرچویلٹی کو دوبارہ سے بڑھا نہیں سکتے؟ ڈیفینیٹلی. ہمیشہ توبہ کا دروازہ بھی موجود ہے، پلٹنے کا راستہ بھی موجود ہے، اور اسپرچولی انہینس ہونے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے آپشنز بھی موجود ہیں. اینڈ یس آئی کین لبریٹ مائی سیلف فرام دا رانگ کانسیپٹس اینڈ فرام دا رانگ فلاسفیز آف دا ورلڈ جو مجھے فزیکلی اور انٹلیکچولی دی گئی ہیں. یس آئی نیڈ مائی لبریشن بٹ آئی نیڈ مائی اسپرچل لبریشن. یس آئی نیڈ مائی trained emotions, but I need my trained emotions in the light of the divine revelation. جس دن ہم نے یہ سیکھا انشاءاللہ ہم ایک مضبوط انسان اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنے اپنے گھروں کے اندر بننے کی صلاحیت میں ہو جائیں گے. اب ہم نے یہ کام کرنا کیسے ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ ایسپیکٹ رکھ رہی ہوں. نمبر 1 ایسپیکٹ از دی اسٹرانگیسٹ ایسپیکٹ اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ اب ان میں سے میجورٹی خواتین اس پہلے ایسپیکٹ پر ہیں، لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو آپ نے اپنے اس ایسپیکٹ کو آج سے مضبوط کرنا ہے. دیکھیں، اگر آپ کو ایک کریٹو ہیومن بینگ بننا ہے with the combination of your physical strength and with the combination of your intellectual strength and with the beautiful combination of your spiritual strength، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیوائن نالج سے تو جوڑنا ہی جوڑنا ہے، اللہ کے کلام سے تو جوڑنا ہے. آپ کو اچیویبل ٹارگیٹس میں نمبر 1 پلیز اپنی نمازوں کے اندر ریگولر ہو جائیں. آپ کا جو بھی ایج بریکٹ ہے، آپ کی جو بھی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کے اور میرے پاس زندگی کی مہلت بہت کم ہے، تو ہم نے اپنی زندگی میں اپنی فرض عبادت نماز کو تھامنا ہے. نماز میں اب آپ کے سامنے اس وقت نماز پر تو ظاہری بات ہے ٹاپک نہیں کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ اس نماز کی عبادت کو اسٹڈی کریں تو یہ جو ہم سارا ڈسکشن کر رہے ہیں نا کہ ہمارے اندر فوکس نہیں ہے اور ہم جلدی شارٹ سپین کے اوپر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کانسنٹریشن نہیں آتا ہے، ذہن الجھے رہتے ہیں. آپ سوچیں کبھی اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 5 مرتبہ ایک ہی عبادت کرنے کا کیوں کہا ہے؟ بیکاز یہ وہ عبادت ہے جو اصل میں ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم اس عبادت کے تھرو باقی زندگی میں فوکس مینٹین کر سکیں. اور اس کے سبسٹینشیل میڈیکل سائنٹیفک ایویڈنس آپ کو مل جائیں گے اگر آپ اس نماز کے ریچول پر تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گے. جب آپ کو نماز دی گئی ہے بینگ اے مسلمان، ہو سکتا ہے یہ فروٹ جو میں آپ کے سامنے اس وقت اس کا بتا رہی ہوں کہ آپ کا نماز پڑھنا آپ کے مائنڈ اور آپ کی باڈی کے اندر ریلیکسیشن لاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ابھی نہ محسوس ہوتا ہو، لیکن جب آپ کے اندر یہ چیز انشاءاللہ ریگولیرٹی سے آ جائے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی نماز آپ کو فوکس ہونا سکھاتی ہے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور آپ سکون سے نماز اگر پڑھ رہی ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، تشہد بہت سکون سے کرتے ہیں، ایک نارمل پیس پر کرتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ کا باڈی اینڈ مائنڈ پراپرلی فنکشن کر رہا ہوتا ہے. when you are at ease، scientific fact ہے، when you are at ease your mind and body function at its best. یہی تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جبھی تو ہمیں 5 وقت بلاتے ہیں اپنے سامنے تاکہ ہمارے جسم اور ذہن کو کنیکٹیوٹی مل جائے. آپ دیکھیں تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں. جسم فزیکل ایسپیکٹ نماز میں رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، برین ہمارے فوکس کو رب کے سامنے جب لے کر آتا ہے تو اس کو بھی صحیح ڈائریکشن پر سوچنے کی صلاحیت ملتی ہے، اینڈ یہ پورا ریچول ہمیں اسپرچولی انہینس کرتا ہے.
اور یہی ہے پاور جو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں فوکس لانے کے لیے اللہ کی طرف لے کر آئے گی. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نماز صرف اس لیے پڑھتی ہوں. بعض دفعہ بچیاں کہتی ہیں کہ امی کہتی ہیں اس لیے پڑھتی ہوں. کوئی بات نہیں، اگر وہ ابھی امی کے کہنے پر بھی پڑھ رہی ہیں تو پڑھنے دیں. بٹ دا پوائنٹ از بینگ اے مسلمان، میں ایک بات جانتی ہوں کہ میں نماز اس لیے پڑھتی ہوں کہ میں اللہ کی بندی ہوں، اس لیے مجھے نماز پڑھنی ہے. دس از دی ایزی اسٹیٹمنٹ وچ آئی کین ٹیل ٹو اینی ون کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بیکاز مجھے اللہ کی بندی بننا ہے. اور اللہ نے نماز مجھے کیوں دی ہے؟ سو دیٹ آئی کین بی اللہ کی بندی ان ایوری فیلڈ آف مائی لائف. اٹس ناٹ جسٹ کہ میں صرف جائے نماز پر کھڑی ہوں تو اللہ کی بندی بن جاؤں. آئی ہیو ٹو بی اللہ کی بندی ان آل فیلڈز آف مائی لائف. بٹوین ٹو نمازیں میں جو کام کرتی ہوں میں نے اس میں بھی اللہ کی بندی بننا ہے. جسٹ اے سمپل ایگزامپل، جسٹ اے سمپل ایگزامپل. آلدو آپ کہیں گے شاید اس کا ریلیشن نہیں بن رہا، بٹ اس کا بہت گہرا ریلیشن ہے. دیکھیں ایک کوچ جب اپنے یہ جو کرکٹ گیم ہوتا ہے، آپ اگر کبھی پڑھیں تو بھی کچھ دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی، اس میں انہوں نے اگزامپل دی تھی. انہوں نے کہا کہ جب ایک کرکٹ کوچ ہوتا ہے، جب وہ اپنے پلیئر کو سکھاتا ہے کہ اس نے کس ڈٹرمنیشن کے ساتھ کھیلنا ہے، تو وہ صرف اپنے پلیئر کو یہ کہتا ہے کہ آپ لیٹ سے اگر آپ کا تعلق پاکستان کی ٹیم سے ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت جب بال سامنے آپ کے آئے گی، یور بزنس از ٹو جسٹ ہٹ دا بال ایز اٹ ڈیزروس. آپ ایک پاکستانی پلیئر کے طور پر سوچ کر بال کو ہٹ نہیں کریں گے، ورنہ آپ کے کندھوں کے اوپر یو کین سے 18 سے 20 کروڑ عوام کا پریشر آ جائے گا. آپ ایک شوہر بن کے بال کو ہٹ نہیں کریں گے کہ میری بیوی ناراض ہو جائے گی اگر میں نے سینچری نہ بنائی. آپ اب باپ بن کر بال کو ہٹ نہیں کریں گے کہ میرے دونوں بچے جو ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ابا آپ نے جو ہے وہ سینچری کمپلیٹ کر کے آنا ہے، سو دیٹ وی کین پراؤڈلی سے ان آر اسکول کہ ہمارے ابا نے سینچری بنائی ہے. ہی واز ٹریننگ ہز پلیئر کہ آپ نے بال کو ہٹ کرنا ہے ایز اٹ ڈیزرو. بالکل آپ کی اور میری زندگی میں یہ رول اپلائی کرتا ہے. آئی نو دس از ویری فنی بٹ آئی واز تھنکنگ آفٹر ریڈنگ دس کہ بالکل یہی چیز ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی میں آپ جس بھی رول میں ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ بس آپ جس رول میں بھی ہیں آپ اللہ کی بندی بن کے رہیں. نو میٹر سامنے والے نے آپ کو کیا کہا ہے، آپ نے اللہ کی بندی بن کے رہنا ہے. نو میٹر سامنے والا جو ہے وہ آپ کے ساتھ جینوئنلی اس وقت اپنے رشتے میں 100% دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، بھائی بہن ہے، اولاد ہے، اسپاؤس ہے، کوئی بھی ہے، میکا ہے، سسرال ہے، اینی ون، چاہے وہ 100% دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. میری اور آپ کی زندگی کے فیصلوں میں، زندگی کے لمحوں میں، زندگی کے راستوں میں، رول ایلوکیشن میں آگے بڑھنے کی جو انکریجمنٹ ہے وہ صرف یہ ہو میں اللہ کی بندی ہوں، سو میں نے اللہ کی بندی کے طور پر بہیو کرنا ہے. بالکل جیسے اس کرکٹر کو وہ کوچ سکھا رہا ہے that you have to hit the ball as a player as it deserves without thinking anything کے سامنے کون ہے. آپ نے اور میں نے بھی الحمدللہ جب اللہ کی بندی بن کر بات کرنی ہے تو اللہ کی بندی بن کر بات کرنی ہے وداؤٹ فوکسنگ آن دا فیکٹ کہ سامنے والا مجھ سے کیسے بات کر. ہمارے لیے کہنا آسان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتی ہوں، میں اللہ کی خاطر اپنے گھر کی خدمت کرتی ہوں، میں اللہ کی خاطر اپنے بچوں کو بہت محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، میں اللہ کی خاطر اپنے اسپاؤس کی غلطیوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتی ہوں. یس اٹ از ایزی ٹو سے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. لیکن جب آپ اس اینگل سے اب اپنے ذہن میں نیکسٹ ٹائم یہ کوچ اور کرکٹر کی ایگزامپل لے آئیے گا، بالکل جیسے اس نے اپنے پلیئر کو جو بات سکھائی ہے، it has so much you can say inspiration for all of us as a Muslim کہ اللہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے. سامنے والا جو بھی ہو forget them for a moment and just act like اللہ کی بندے. یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں نماز میں سکھائی جاتی ہیں. وٹ ایور ایکٹیویٹی یو ور ڈوئنگ بفور نماز، جب آپ ایک دفعہ نماز میں کھڑے ہو گئے now you are اللہ کی بندی. اب آپ کو بس اللہ کی بندی بن کر نماز ادا کرنی ہے. And when once you will just complete your namaz, then you will carry on your work whatever you were doing. So سب سے پہلی چیز جو انشاءاللہ آپ کو فوکس کو بہتر کرنے میں ہیلپ کرے گی، جو کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے، پلیز اپنی نمازوں کو تھام لیجئے. جان بوجھ کر نماز قضا نہ ہو، مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے
تو آپ اس کو فوراً اپنی اگلی نماز کے اندر پہلے ادا کر لیجئے اور پھر اپنی دوسری نماز پڑھ لیجئے. لیکن آپ جب نماز میں کھڑے ہو جائیں سو ریمائنڈ یور سیلف یہ عبادت مجھے دی گئی ہے اللہ کی بندی بننے کے لیے، یہ عبادت مجھے دی گئی ہے اپنے اندر فوکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یہ عبادت ہے، یہ ایک کمپلیٹ ٹیکنیک ہے، یہ ایک کمپلیٹ سائنس ہے جو نماز کے تھرو مجھے باقی زندگی میں بھی اللہ پر فوکس کرائے گی. یہ جو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا چھوڑ دی اور یہ آپ کو یاد کرائے جب جائے نماز پر نیکسٹ ٹائم کھڑی ہونا تو جب بھی یاد آ جائے اپنے آپ کو بتائیے گا میں تنہا پیدا ہوئی تھی. وہ الگ بات ہے آپ کہیں نہیں ہم تو ٹوئنس تھے. اگر آپ تنہا پیدا ہوئی تھی تو اپنے آپ کو بتائیں میں تنہا پہ. ٹوئنس بھی الگ الگ ٹائم پر پیدا ہوتے ہیں، 1-1.5 منٹ کا، 2 منٹ کا، 4 منٹ کا ڈسٹینس ان میں بھی آتا ہے. تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں میں تنہا پیدا ہوئی ہوں، تنہا میرا جسم جو ہے وہ میری روح کو کیری کیے ہوئے ہے، تنہا مجھے قبر میں اتارا جائے گا، تنہا مجھے حساب دینا ہے. تو جب جائے نماز پر کھڑے ہو نا، جب ہم گلا کرتے ہیں کہتے ہیں خوشو نہیں آتا ہے پلیز بتا دیں خوشو کیسے آئے. نیکسٹ ٹائم ڈفرنٹ ٹیکنیکس یوز کرنی پڑتی ہیں نا. سو اب آپ کی اس ہفتے کی ٹیکنیک یہی ہے، ریمائنڈ یور سیلف ایوری ٹائم بفور گوئنگ ٹو سے تکبیر تحریمہ کہ میں اکیلی دنیا میں پیدا کی گئی، مجھے اکیلی اپنی اس روح کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے. اس جسم کے اندر، اس ویسل کے اندر ایک ہی روح موجود ہے، یہی روح جو ہے میری قبر میں ساتھی بنے گی اور یہی جو روح ہے اس کو میرے ساتھ جو ہے وہ آخرت میں اٹھا کر حساب کتاب کیا جائے گا. تو جب یہ چیزیں الحمدللہ ہم اپنی عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹرانگ کرتے جائیں گے، جب ہم اللہ کی بندیاں بننے کی کوشش کرتے جائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر ایک فوکس کا بہتر ہونا محسوس کریں گے. اور نمبر 2 اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیجئے. تلاوت قرآن ہو ایز ویل ایز پلس کوئی ایک کلاس جوائن کر لیجئے. جس ٹیچر کو آپ سن کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر عمل کی موٹیویشن آتی ہے، کوئی بھی ٹیچر، کوئی ڈسکریمنیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس ٹیچر کی کلاس آپ کے اسکیجول سے سنکرنائز ہو سکتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک کھچڑی مت پکائیے کلاسز کی، بہتر ہے کہ ریگولیرٹی کے ساتھ کسی ٹیچر کو ہفتے میں 1 مرتبہ، 15 دن میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، جو آپ کی ذمہ داریوں کے ساتھ سوٹیبل ہے. پلیز نمبر 2 یہ ہے کہ تلاوت قرآن آپ نے ریگولر کرنی ہے. نمبر 1 ہم نے نماز کی بات کی ہے، 5 وقت کی نماز. نمبر 2 ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. ہم نے اپنے اوپر یقین بڑھانے کے لیے اور یہ اپنے 3 سرکلز آف نالج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کے ساتھ کوئی ایک کلاس ہم نے انشاءاللہ جوائن کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آرٹیفیشل، فیک اور ڈیلیوڈڈ زندگیاں گزاریں. ہم اللہ کا ماسٹر پیس ہیں اور ہم اللہ کے ماسٹر پیس کے طور پر ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے ایموشنز ٹرینڈ ہوں اور ہم لوگوں کے غلام نہ ہوں، ہم فیشن کے غلام نہ ہوں، ہم معاشرے کے اور رسومات کے غلام نہ ہوں، بلکہ ہم صرف اور صرف لبریٹڈ فارم میں رب کے غلام ہوں. اور یہ ویژن انشاءاللہ آپ کو نماز اور قرآن دونوں کے تھرو ملے گا. نمبر 3 ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، پلیز لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز کو کم کرنا شروع کرتے ہیں. آئی نو دس از ڈیفیکلٹ، بٹ اگر آپ یہ کرکٹر کی مثال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز کو خود کم کرنا شروع کر دیں گے. When you will keep one sentence and one perspective in your mind all the time that you have to behave, you have to talk, you have to walk, you have to dress like اللہ کی بندے، پھر آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز خود کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو نمبر 3 پوائنٹ، آپ کو لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کم کرنی ہے. لیٹنگ گو آف ایکسپیکٹیشنز. فائن، اینڈ آئی ایم شیور یو کین ڈو دیٹ. نمبر 4، جب آپ ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے کم کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے اٹیچمنٹ اسٹرنگس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں اب اٹیچمنٹ رکھنا ایک حد تک ریلیشن شپس میں بہت بہتر ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی دیٹ مین از اے سوشل اینیمل، ہمیں سوشل ایسپیکٹ کے ساتھ زندگی دی گئی ہے. لیکن اٹیچمنٹ ایسی نہ ہو کہ اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے میں بلیٹنٹ رب کی نافرمانی کرتی رہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پرواہ نہ کروں، آپ کی ٹیچنگز مجھ سے ٹوٹتی رہیں، بٹ کیونکہ میری اپنے بچوں سے یا اپنے شوہر سے یا اپنے ماں باپ سے یا اپنے سبلنگ سے یا اپنی فرینڈ سے ایسی اٹیچمنٹ ہے کہ بس وہ جو کہتے ہیں میں بلائنڈلی کرتی ہوں وداؤٹ ایون گیونگ اٹ اے تھاٹ کہ کیا اللہ نے یہ کام کرنے کی اجازت بھی دی ہے کہ نہیں دی ہے.
So number fourth point is we need to release our attachments. Attachment release करने का मतलब ये नहीं है कि मैं जिम्मेदारियां छोड़ दूं. Attachment release करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे मोहब्बत ना करूं, मैं उनके लिए caring ना हूं. Attachment release करने का मतलब ये है कि वो attachment कम इस तरह से हो कि मैं blindly उनको follow ना करूं. ना मैं अपनी friends को blind follow कर सकती हूँ, ना मैं अपने शौहर की बात blindly मान सकती हूँ. आपके शौहर कहते हैं बेगम तुमने 5 वक्त की फर्ज नमाज नहीं पढ़नी, मानेंगी? क्या करेंगे? नहीं, आप उल्टी लटक जाएं उनको मनाने के लिए. आई एम जस्ट सेइंग फिगरेटिव स्पीच में डेफिनेटली उल्टी लटक जाएं मतलब आप मनवाएं उनसे जो भी है. यू कांट स्किप योर फर्स्ट नमाज. रमजान का महीना है और आपके शौहर कहते हैं बेगम तुमने रोजा नहीं रखना. ही कांट डू दिस. ही हैज नो राइट टू डू दिस. आप मनवाएं उनसे अपनी बात कि नहीं मैं रोजा नहीं छोड़ सकती हूँ, ये फर्ज इबादत है, मुझे अपनी नमाज पढ़नी है 5 वक्त की. सेम थिंग अप्लाइज ऑन औरत का हिजाब. सर से पांव तक आपको अपने आप को कवर करना है. यस यू कैन अडॉप्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, बट कन्विंस करें अपने हस्बैंड को, मनाएं उनको, प्यार से मनाएं. आप उनके सामने डिस्कशन करें, आप उनके सामने दलील रखें, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, प्यार मोहब्बत से बात करें. ही विल लिसन. अल्लाह का बंदा है वो भी, कलमा गो तो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो कहने वाला वो भी है. दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह दिल खोलेगा. तो नंबर 5th एस्पेक्ट. सो 4th क्या है? रिलीजिंग अटैचमेंट्स. राज़िक अल्लाह है. बाप को अल्लाह ने जरिया बनाया है, भाई को अल्लाह ने जरिया बनाया है, शौहर को अल्लाह ने जरिया बनाया, बट राज़िक अल्लाह है. हाँ, उनका अदब, उनका एहतराम, उनका मुकाम अपने बिल्कुल सर आंखों पर रखना है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं हो सकती. अदब के साथ, प्यार के साथ, हिकमत के साथ, एटिकेट्स के साथ, बहुत ज्यादा बात को सेंसिबली मैनेज करते हुए, और इस्तेमाल करें अपनी इंटेलेक्ट और देखें आपने किसको कैसे मनाना है, बट यू हैव टू बी अल्लाह की बंदी ऑल द टाइम. सही. नंबर 5 हमने क्या करना है कि हमने अपनी ईगो की आवाज को दबाना है. बिकॉज ज्यादातर हम गलतियां हम कहते तो हैं हम दूसरों की वजह से कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे गुनाह और हमारी गलतियां हमारे अपने इगोइस्टिक होने की वजह से होती हैं, नफ्स की आवाज की वजह से होती हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्विट द वॉइस ऑफ आवर ईगो सो यू कैन हियर द वॉइस ऑफ योर फितरत. ईगो खामोश होगी, अना खामोश होगी, तभी तो फितरत की आवाज आएगी. वरना आप देखें, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, स्कॉलर्स कहते हैं कि जब इंसान को किसी भी पॉइंट के ऊपर डिसीजन लेना हो कि क्या करे, तो जो वो कहते हैं जो सबसे पहला थॉट आता है, जो बहुत छोटे टाइम के लिए आता है, सबसे पहला थॉट आता है, वो कहते हैं 99% वो पहला छोटा सा थॉट जो आता है, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का होता है, पॉजिटिव होता है, खैर का होता है, नेकी का होता है, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स वो फितरत की तरफ से आता है. वो सच्चाई की पुकार होती है, वो रब की डाली हुई उस इनबिल्ट नेचर की तरफ से आता है. और फिर जो बार बार ख्याल आते रहते हैं, फिर जिसमें हमें दलाइल मिलते हैं, अगर मैंने ये बात इस वक्त मान ली तो उसका ये नुकसान हो जाएगा, दुनिया में ये मसला हो जाएगा, फ्यूचर का ये मसला हो जाएगा. स्कॉलर्स कहते हैं फिर ये जो जस्टिफिकेशंस आ रही होती हैं, ये नफ्स की तरफ से होती हैं, ये शैतान के वसवसे की वजह से होती हैं, ये इंसान की अपनी कमजोरियों की वजह से होती हैं, उसकी ईगो की आवाज होती है. फाइन. सो नंबर 5, अगर आपने खुद पर यकीन करना है तो यू हैव टू क्विट द वॉइस ऑफ योर ईगो एंड ट्राई टू लिसन द वॉइस ऑफ योर फितरा. नंबर 6, इंक्रीज योर तवक्कुल, इंक्रीज योर यकीन ऑन रब. और वो उसके मैंने जो पहले 2 तरीके बताए हैं उससे बढ़ जाएगा. नमाज ना छोड़ें, नमाज पढ़ने खड़ी हो तो याद कर लें कब्र को और मौत को, और कुरान के साथ अपना राब्ता मजबूत रखें. इससे आपका अल्लाह पर यकीन, इससे आपका अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ेगा. और अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ाने का एक तीसरा अंदाज ये होता है कि इंसान कॉन्स्टेंटली अल्लाह से चलते फिरते उठते बैठते दुआ मांगता रहे. आप में से अक्सर बहनें कहती हैं कि मैं अपने शौहर की पसंदीदा बनना चाहती हूँ, कोई दुआ बता दें. मैं अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना चाहती हूँ, कोई दुआ बता दें. मैं जो हूँ वो कोई भी चीज चाहती हूँ, कोई दुआ बता दें. एक चीज मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, कोई एक मसनून दुआओं की किताब खरीद लीजिए, मसनून दुआएं,
جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں. مسنون دعاؤں کی ایک کتاب خرید لیجئے. اس میں سے جو صبح شام کی دعائیں ہیں وہ تو آپ نے ریگولر پڑھنی ہیں. باقی آپ کو جو دعائیں ملتی ہیں وہ آپ جب پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے. باقی جو آپ کی یہ اسپیسیفک خواہشات ہوتی ہیں نا، بیٹی کا رشتہ ہونا ہے، بیٹے کا رشتہ ہونا ہے، شوہر کی محبت چاہیے، اولاد کی فرما برداری چاہیے، اس کے لیے میں ہمیشہ خواتین سے کہتی ہوں کہ پلیز اپنی زبان میں، جس میں آپ کو محسوس ہو کہ آپ کیا بول رہی ہیں اور کیا مانگ رہی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد جس زبان میں آپ اللہ کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں آپ اس میں اللہ سے دعا مانگیں. سو سکستھ ایسپیکٹ ہے انکریز ان توکل، increase the yaqeen on your Rabb, so you can increase خود پر یقین by attaining regularity in namaz, by doing constant recitation of Quran, and by joining the class of understanding of Quran, and by inshallah doing constant dua. Final point. ہاں، توکل کا ایک فائدہ اور بھی ہوگا. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اور جو ہم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کو آج کی زبان میں سائیکو تھراپی بھی کہتے ہیں. بیکاز جب آپ دعا مانگتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کسی اپنے رشتے کے ساتھ لڑائی کر کے روتی ہیں، 15 منٹ کے بعد آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، 20 منٹ کے بعد آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہوئے 20 منٹ کیا، آپ آدھا گھنٹہ بھی روتی رہیں گی نا اللہ کے سامنے، تو وہ جو آپ کی سائیکو تھراپی ہوگی، آپ اس رونے میں کبھی سر میں درد محسوس نہیں کریں گی. ایون یو ول فیل سو مچ لائٹر. آپ کو لگے گا جیسے آپ کے بوجھ اتر گئے، بیکاز آپ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ اپنے آپ کو یقین دلا دیتے ہیں کہ آپ کی کوشش صرف چھوٹی سی ہے، میرے معاملات کو سمیٹنے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہے. تو دعا آپ کی سائیکو تھراپی ہے. دعا کو استعمال کریں توکل اور رب پر یقین کو بڑھانے کے لیے. نماز کو استعمال کیجئے، قرآن کی فہم اور قرآن کی تلاوت کو استعمال کیجئے. اینڈ دا فائنل پوائنٹ جو میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی، جو چیز آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، آپ خوشیاں چاہتے ہیں، آپ سکون چاہتے ہیں، آپ برکت چاہتے ہیں، آپ رزق کی فراخی چاہتے ہیں، آپ اولاد کی فرما برداری چاہتے ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں، just start giving to others. لوگوں کی مدد کریں جتنی کر سکتے ہیں، جتنی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، جتنا رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے، لوگوں کی مدد کریں. سو دیز آر دا 6 points جو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے. جتنا آپ آج سے اللہ کی بندی بننا شروع کر دیں گی، آپ کا خود پر یقین بڑھتا جائے گا. Attain Islamic spirituality by connecting yourself with the divine revelation Quran. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین کو مستحکم کر لیں. اللہ تعالی ہم سب سے اس علم کا حاصل کرنا، اس علم پر محنت لگانا، اس علم پر سننا، اس علم پر بات کرنا قبول فرمائے. اور میری پوری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر اس ان ٹاکس کے تھرو جو ہم نے گین کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین جو ہے اس کو بھی بڑھائے. اللہ ہمیں اپنی ذات پر خود پر یقین بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے ایموشنز کو ٹرین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے ایک مضبوط مسلمان عورت کے طور پر اپنے ہر رول میں ویسا بنا دے جیسا اللہ ہم سے چاہتا ہے. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالی ہم سب سے ان تمام محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.